Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Famous Scholar को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। चले देखते हैं। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। मोबाइल बंद कर दें और अंदर रख दें। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह। अब देखें ह्यूमन राइट्स लेक्चर 4 है। ह्यूमन राइट्स यानी कि इंसानी हुकूक। कुरान हदीस शरीयत ने कहीं पर भी इंसानों को उनके हुकूक हासिल करने या छीनने का हुक्म कहीं भी नहीं दिया कि आप अपने हक को किस तरीके से हासिल करेंगे, कैसे छीनेंगे। ये शरीयत ने कहीं पर भी नहीं बताई है बात कि देखो कैसे अपना हक दिया जाता है। साढ़ा हक इसे रख वाला काम शरीयत नहीं करती। शरीयत ये काम करती है, अल्लाह ये करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये करते हैं कि आपको बता देते हैं कि देखो ये दूसरों के हुकूक है, ये अदर राइट्स हैं लोगों के, इनको तुमने खुद कैसे अदा करना है, कैसे पूरा करना है, और देखो अपने हक को तुमने कैसे छोड़ना है। ये बताती है शरीयत। ये दो बातें बताती है। पहली बात ये बताती है जिसमें हमारा फोकस होता है ना कि यार ये तो मेरा हक है, ये तो मैं अलग से भी छीन के निकाल लूंगा और मेरा हक यहाँ रखो, ये हमारे हुकूक है। रोडों पे आ जाएंगे, हम एहतजाज शुरू कर देंगे, तोड़ फोड़ मचाएंगे, मुजाहिरे करेंगे। ये शरीयत ने कहा कि आप अपने हक को भूल जाएं, अपना हक छोड़ दें। पूरी दुनिया में कायनात में सबसे बड़ा झगड़ा और मसला क्या है? इसी बात का है। फसाद तो बाद में होता है ना, पहले तो अपने हक की बात होती है तो लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। आप ये बताएं कि पूरे पाकिस्तान में आपकी तकरीबन चलो 20 साल से तो ऊपर उम्र है ना सबकी, कंफर्म 20 से कम कोई शायद ही हो। तो 20 साल जो आपने गुजार दिए, शुरू के 7-8 साल चलो आपको अकल समझ नहीं थी, उसके बाद शऊर आ गया। 10 साल तो आपने समझदारी वाले गुजारे। कभी आपने देखा कि मौलवियों ने ये शोर मचाया हो कि हमारा हक हमें दो? क्योंकि उनको ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद है दिमाग में कि कोई हक वक नहीं भाई, हक है भी तो हमें नहीं चाहिए। भाड़ में किया ऐसा हक। जितने फड्डे लड़ाइयां इन सबके अलावा लोगों के, आप लोगों के। कभी इन्होंने ये नहीं कहा रमजान आ रहा है अब हम तरावी नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हमारे वो फलाने हुकूक नहीं दिए गए, हमारी तनख्वाही नहीं बढ़ाई गई, हमारा ये नहीं किया गया, वो नहीं किया गया, कुछ नहीं। तो शरीयत ने, इस्लाम ने अपना हक छीनने के बारे में कहीं भी नहीं बात करी। पूरा कुरान हदीस, आप चैलेंज है मेरा, एक बात उठा के नहीं दिखा सकते कि शरीयत कहीं पे कह रही हो, कुरान कह रहा हो या हदीस कह रही हो या किसी सहाबी का भी कोई रिएक्शन हो कि भाई मेरा हक है मैं तो लेके ही छोड़ूंगा। कहीं पर भी नहीं। बल्कि दूसरी दो चीजों पर फोकस किया जिनमें क्या है कि आपको दूसरों के हुकूक बताए हैं और ये कहा है कि कैसे देखो अपना हक छोड़ा जाता है। और ऐसे बड़े वाकयात हैं, दो सहाबा की आपस में लड़ाई इस बात पर हो गई कि एक ने दूसरे को जमीन, लैंड सेल आउट करी, दूसरे ने परचेज कर ली, खरीद ली। उस जमीन में जब उसने अपनी घर बनाने के लिए या खेती करने के लिए खुदाई करी, अंदर से इतना बड़ा बॉक्स निकल आया जिसके अंदर खजाना था। वो लेकर उन साहबी के पास जिनसे उन्होंने खरीदी थी उनके पास पहुंच गए कि हजरत ये आपकी जमीन में से खजाना निकला है, ये आप ले लें। उन्होंने कहा भाई मैंने जमीन भी बेची थी और उसके अंदर जो कुछ भी था वो भी बेचा था आपको, तो ये मैं नहीं ले सकता, ये आप अपने पास रखें, ये आपका है। वो
کہہ رہے بھائی میں نے آپ سے صرف زمین خریدی ہے, میں نے خزانہ تھوڑی خریدا ہے, یہ آپ رکھ لیں. بہت ہاتھ پیر جوڑے, نہیں مانے, لڑائی شروع ہو گئی اس پہ آپس میں کہ نہیں یہ خزانہ تمہارا ہے. وہ کہہ رہے نہیں یہ تمہارا ہے خزانہ. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سچے واقعات ہیں آپ کے اپنے بڑوں کے, جو آپ کو میڈیا کبھی نہیں بتائے گا. انشاءاللہ آپ مر جائیں گے, قبر تک چلے جائیں گے, نہیں بتائے گا آپ کو کوئی وہاں پہ بیٹھ کے, کیونکہ وہ اس چکر میں آتے ہیں, وہ کیا بتائیں گے یہ باتیں. بہرحال وہ لڑائی ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ فیصلہ لے کر پہنچے. لوگوں نے دیکھا بھائی تو لڑائی پڑ گئی ہے, تو وہ پکڑ کے نبی علیہ السلام کے پاس لے گئے. یا رسول اللہ ان کا یہ مسئلہ ہو گیا, لڑائی ہو گئی ہے. آپ علیہ السلام نے پوچھا بھائی پہلے سے جس نے زمین بیچی تھی تمہاری کوئی اولاد ہے؟ میں کہا ہاں لڑکا ہے. دوسرے سے پوچھا تمہاری اولاد ہے؟ کہا ہاں لڑکی ہے. کہا بھائی دونوں کا نکاح کر دیتے, ان کو دے دیتے. دونوں کا نکاح پڑھایا اور ان کو مہر میں سب میاں بیوی دونوں کو ہی مل گیا. دونوں میں آدھا آدھا تقسیم کر دیا, بھائی تم دونوں کا ہے, جاؤ. ایسے لڑائیاں مسئلے حل کریں. گھوڑا جو ہے وہ 200 دینار کا ہے, غلام کو بول کر گئے نماز پڑھنے جا رہا ہوں, دیکھ یہ اس میں برائیاں ہیں. جو بھی خریدار ہو, پرچیزر, اس کو بتا دینا لازمی, اور پھر قیمت پر بیچنا. غلام نے کیا کرا, وہ 1.5 ہوشیار تھا, اس نے نیا نیا مسلمان ہوا ہوگا, اس نے یہ نماز پڑھنے گئے, پیچھے سے جس کو خریدار کو اس نے آیا بیچا تو وہ عیب بھی نہیں بتایا, اور 200 دینار کا جو ہے وہ بندہ اس سے جو ہے وہ 800 دینار کا خرید کے لے گیا. کہاں 200 کہاں 800, کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. جب وہ واپس آئے انہوں نے تو سر پکڑ لیا کہ یہ تم نے مجھے کس عذاب میں ڈال دیا. اور وہ دینار لے کے بھاگ رہے, ڈھونڈ رہے اس آدمی کو. بڑی مشکل سے جا کے کئی میلوں دور جا کے وہ شخص ملا, تو اس کے پیر پکڑے اور اس کو پیسے واپس کرے. بھائی یہ میرے غلام نے غلطی کری, یہ 200 دینار کا تھا, یہ 800 دینار آپ نے غلط دے دیے, 600 دینار واپس رکھے, اور دیکھیں اس میں یہ عیب ہے, اگر اس کے بھی پیسے کم کرنے تو کر لے, میں راضی ہوں. ہمارے یہاں کیا حساب ہے, الٹا ہے کہ یار اس کو میں نے کیسے چونا لگا کے, دیکھو 1000 کی چیز 100 روپے میں لے لی, کیسے میں نے اس کو بیوقوف بنایا. حالانکہ ہم خود بیوقوف بنے حقیقت میں. ہم نے اپنے ذخیرہ قبر خراب کر دیا, ذخیرہ آخرت خراب کر دیا. ہمیں تو ہیومن رائٹس پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اللہ سے بڑا حق ہے یہ, دوسروں کا حق. میں نے ایک ابھی نکاح پڑھایا تھا تقریباً 1 ہفتہ پہلے, انہوں نے مجھے ابھی تک پیسے نہیں دیے. انہوں نے کہا تھا آپ کل دے دیں گے, کل ان کی. تو میں صبح ایسی مجھے خیال آیا, مجھے نہیں الحمدللہ ضرورت پیسے کی, اللہ کا شکر ہے, لیکن میں ان حقوق کو سوچ رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا یار لوگ کیسے ہو گئے. یعنی کہ حالانکہ میرے سامنے انہوں نے شادی پہ تقریباً جو ہے 18 سے 20 لاکھ روپے خرچ کیے میرے سامنے. جو میں نے سارا سیٹ اپ ہر چیز دیکھی, کھانے سب کچھ دیکھا نا, حساب کتاب جو تھا 18 سے 20 لاکھ کا وہ حساب تھا, اور ہمارے 8-10 ہزار روپے نہیں دیے. تو آدمی انسان جو ہے وہ, میں حیران ہوں کہ کیسے کسی کے حق کے اندر تاخیر کر سکتا ہے. نہیں کرنا چاہیے, یہ بہت بڑا عذاب ہے, خطرناک قسم کا. یہ اللہ ہمیں بچائے. ہیومن رائٹس جو ہیں یہ اللہ سے بڑے حقوق ہیں. اللہ کے رائٹس, اللہ کہتے ہیں میرے رائٹس اتنے بڑے نہیں ہیں, میں آپس میں کروں گا پردے میں معاف کر دوں گا, لیکن میرے بندے کا حق نکل آئے گا, جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا اپنے صحابہ کو, اس کو کہ موبائل بند کر دیں آپ کے ساتھ والے, ہاں, کہا کہ بھائی میرا اگر کسی پر کوئی حق نکلتا ہے تو مجھ سے ابھی جبتا کر لے, مجھ سے ابھی پورا کر لے, بعد میں ذمہ دار نہیں ہوں گا مرنے کے بعد. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ وہ اکثر صحابہ کے درمیان میں اسی طرح کھلے میں کہتے تھے کہ بھائی اگر کسی کے حق میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں معافی مانگ رہا ہوں. ایسے کرتے تھے آپ کہ بھائی میں معافی مانگ رہا ہوں, مجھے معاف کر دو, یہی معاف کر دو, ادھر کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. آپ اکثر معافی مانگتے تھے, ہم لوگ نہیں مانگتے. ہم اپنے آپ کو بڑا چوڑا سمجھتے ہیں, ہم بہت بڑی چیز ہے, میں ترم خان ہوں, میں ہیرو ہوں,
میں فلانا ہوں، کچھ نہیں ہے آپ، گندے قطرے سے اللہ نے بنا کے اوقات دکھا دی انسان کو. تو نبی علیہ السلام معافی مانگا کرتے تھے اپنے صحابہ سے. ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کہ بھئی کسی کا حق ہے تو ابھی پورا کرو، ابھی پورا کرو. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرا آپ پہ حق ہے. کہا کیا حق ہے؟ عکاشہ لے لو. ایک بچہ ہے نا ادھر، عکاشہ بھی بیٹھا ہوا ہے، ہاں یہ اس کا نام میں نے کہا تھا نا، بہت اچھا یہ واقعہ ہے اس سے. کہا کہ آپ نے مجھے نا چھڑی ماری تھی، ڈنڈا مارا تھا، وہ میرا بدلہ باقی ہے یا رسول اللہ. تو صحابہ، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر، عمر، حضرت عثمان غنی، ایسے حضرات بیٹھے تھے. وہ بھی حیران ہو گئے، یہ کیا بات کرنے لگ گئے، عکاشہ کو کیا ہو گیا؟ یہ تو صحابہ تو نبی سے اتنی محبت کرنے والے، ایک چھڑی ماری تو معاف کر دو، یہ بدلہ لے گا آپ. تو نبی علیہ السلام نے بولا بھائی آپ لوگ بیٹھ گئے ہیں تعامل کے ساتھ، عکاشہ آ جاؤ اپنا بدلہ لو. چھڑی منگوائی، ان کے ہاتھ میں دی، عکاشہ مارو. تو عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے چھڑی ماری تھی میرے جسم پہ کرتا نہیں تھا، آپ کے جسم پہ تو کرتا ہے. صحابہ اور حیران کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. آپ نبی علیہ السلام نے اپنی کرتا مبارک اتار دیا اور کہا عکاشہ مارو. وہ پیچھے سے آئے، اور نبوت تھا یہاں پہ، اس کو غصہ لے لیا، چمڑ گئے اس کے ساتھ. اصل تو انہوں نے یہ کام کرنا تھا، اس لیے نبی علیہ السلام کی اس بہانے سے قمیض انہوں نے اتروائی. تو صحابہ بھی خوش ہوئے کہ دیکھو جس نے بوسہ لینے کے لیے اس کو مبارک چیز کو جو ان کے مہر نبوت تھی یہاں، تو انہوں نے یہ سارا عمل کیا. بہرحال نبی علیہ السلام بھی ہیومن رائٹس کو لے کر بہت زیادہ ساری زندگی پریشان رہتے تھے کہ بھئی کسی کا کہیں سے بھی ذرہ برابر بھی مجھ پہ حق نہ نکل آئے. اسی لیے مومن مسلمان وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اپ ٹو ڈیٹ رہے، سارے معاملات اس کے کلیئر رہیں. کسی کا لینا دینا ہے، کسی کا کوئی معاملہ ہے، کسی پہ زیادتی کی ہوئی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، فوراً اس کو ہینڈ ٹو ماؤتھ اس کو کلیئر کر لے آن دا اسپاٹ. وہ سب معاملات اپنے صاف ستھرے کر کے چلے تاکہ اس کو اگر ابھی موت آ جائے نا تو اس کو افسوس نہیں ہو، پشیمانی نہیں ہو. یہ جو لوگ کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، منہ کھلے رہ جاتے ہیں، اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ انہوں نے بہت سے کام پینڈنگ پہ چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں. ابھی ایک صاحب کا انتقال ہوا ہمارے دوست کے والد کا، وہ پوری تیاری کر کے گئے کیونکہ اچھے انسان تھے، پوری زندگی بہت ایمانداری سے اور لوگوں کے حقوق ادا کر کے گزاری. تو خود قبرستان گئے، گورکن کے پاس اس کو سارا کچھ دے دیا کہ بھائی تیار رہے، میرے لیے اچھا حساب کتاب بنا دیو سارا کچھ، اور یہ پیسے رکھ، اچھے سے کر دیو، پھر ملیں گے انشاءاللہ. وہ تو مل گئے، 3-4 دن بعد ہی جا کے مل گئے. اس نے پورا حساب بنایا ہوتا ان کا، بچوں کو بعد میں بتایا یار آپ کے تو والد صاحب آئے تھے، ہمیں تو یقین ہی نہیں آیا. دیکھو 3-4 دن رہ گئے تھے ان کے، اور بالکل ساری زندگی صحت مند رہے. پہلی دفعہ ہی اس طرح آخری وقت میں ہی بس وہ جھٹکے لگے، بیمار ہوئے ہلکا سا، اور سکون سے چلے گئے. تو یہ معاملات کے کب ہوتے ہیں؟ جب آپ کے نا یہ رائٹس بہت اچھے ہوں. اعمال نہیں، اعمال سے اللہ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کے. یہ اعمال کا جو ڈنڈورا پیٹا ہوا ہے یہ فضول ہے. یہ تبلیغیوں نے ڈنڈورا پیٹا ہوا ہے، میں اس کو بھی برا نہیں کہتا، کرو اعمال بھی کرو، لیکن وہ بعد میں، آپ کا اپنا عمل بھی بعد میں کام آئے گا. پہلے یہ چیز دیکھی جائے گی. سائیڈ افیکٹس یہ ہیں، بھائی دوائی کھاؤ گے تمہاری بیماری ختم ہوئی نہیں ہوئی، پہلے اس کے نقصانات دیکھے جاتے ہیں. تمہاری بیماری کو ختم کرے گی نہیں کرے گی یہ دوا، پہلے یہ دیکھا جائے گا بھائی تمہیں جو ہے وہ اگر بخار ہے بہت تیز، تمہیں ٹائیفائڈ ہے، تو یہ نہ ہو کہ یہ دوائی کھلانے سے تمہیں کینسر ہی ہو جائے. وہ دوائی کھلانے سے کینسر، یہ ابھی ہوا ہمارے، میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے سعودیہ میں ہے، 15 سال 20 سال ہو گئے، بہت اچھی پوسٹ پہ، بڑا ہے مجھ سے، عمر میں ڈبل ہے، لیکن بہت عزت کرتا ہے ماشاء اللہ. اس نے بتایا کہ یہ چیز اس کے ساتھ ہونے والی تھی، اللہ نے بچایا کیونکہ وہ بندہ اچھا ہے، تو اللہ نے اس کو بچا لیا. کہ وہ جو دوائی اپنے شوگر کے لیے کھا رہا تھا، وہ اس کے اندر پیٹ میں ساری ہر چیز کو کھا رہی تھی. وہ تو اس کو شروع میں پتہ چل گیا، اللہ نے بچا لیا، ورنہ تو وہ کینسر میں چلا جاتا. تو آپ کی دوائی اگر
سائڈ افیکٹ ایسے خطرناک دے رہی ہو کہ آپ کو بڑی مہلک بیماری میں ڈال رہی ہو، تو چھوٹی بیماری کا علاج اس سے کرنا ہے تو عقل مندی ہوگی یا بیوقوفی ہوگی؟ تو اعمال کرتے رہو، اچھے اچھے اعمال کرو، بڑی بڑی نیکیاں کرو، رمضان پورا نیکیوں سے بھر کے اللہ کے سامنے بہت اچھے سے بھیج دو، لیکن تم نے ایک انسان کا صرف دل توڑا ہوا ہے نا، تو لعنت ہے ان سب اعمال کے اوپر۔ یہ بات سن لو میری، یہ تبلیغ کی محنت کرنے والے لوگ بھی غلطیاں کرتے ہیں، میں اکثر ان کو بھی جدھر موقع ملتا ہے اور پتا ہوتا ہے کہ یہ بات سمجھ جائے گا بندہ، اس کو سمجھا دیتے ہیں پیار محبت سے، کیونکہ اعمال سے پھر کچھ نہیں ہوگا، اعمال سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ کے اعمال اچھے بھی ہیں، لیکن آپ اس سائیڈ افیکٹ سے نہیں بچے ہوئے جو کہ رائٹس ہیں لوگوں کے، حقوق ہیں بہت سارے ہیں، کتنے ایسے ہمیں پتہ ہی نہیں یار یہ بھی اس کا حق ہے۔ نبی علیہ السلام حیران ہوتے تھے کہ پڑوسیوں کے یہ بھی حق، میں حیران ہو گیا، صحابہ کہتے ہیں اتنے حقوق بتایا ہم پریشان ہو گئے کہیں ان کا ہماری میراث میں بھی حق نہیں آ جائے، یعنی کہ جو میراث تقسیم ہوتی ہے نا انسان کے مرنے کے بعد پڑوسیوں کا، اس میں بھی حق نہ آ جائے۔ حقوق کیا ہے کہ انسان کا سب سے پہلا حق دنیا میں یہ ہے ایز اے ہیومن بینگ، اس کا فرسٹ رائٹ یہ ہے کہ اس کو زندگی گزارنے کی مہلت دی جائے، اس کی زندگی کو ختم نہ کیا جائے، یہ اللہ کی طرف سے ہر سانس لینے والے جاندار کو یہ پہلا حق دیا گیا ہے، یعنی کہ ہر انسان اس دنیا کے اندر جو آیا ہے نا وہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے، اپنی مرضی سے یا مرضی کے خلاف وہ بات نہیں ہوتی، بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ سانس لے سکتا ہے، زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ سب سے پہلا حق اسلام نے، قرآن نے، اللہ نے انسانوں کو دیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہا ہے یہ والا پوائنٹ؟ یہ اللہ نے کیوں بتایا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ دنیا میں ایک مذہب ایسا بھی ہے جو اس بات کے خلاف ہے، اور حقیقت میں وہی اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف ہمارے علاوہ اس کائنات میں دنیا میں سانس لینے کے قابل کوئی دوسرا انسان نہیں ہے، باقی سب کیڑے مکوڑے ہیں، ہمیں بھی وہ کیڑا مکوڑا ہی سمجھتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو وہ کون سا مذہب ہے؟ قادیانی نہیں ہے، کون ہے پتہ ہے کسی کو؟ ایتھیسٹ بھی نہیں ہے، نہیں وہ بھی نہیں ہے، آپ نے پڑھا بھی ہے شروع میں، بدھزم بھی نہیں ہے، ورلڈلی ریلیجن پڑھے تھے نا اس میں تھا وہ یودفا، یہودیزم۔ یہودی کا سب سے پہلا عقیدہ اسٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہیں سے پہلا عقیدہ ہمارا اسٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، ہمارا عقیدہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ادھر سے کہ اللہ ایک ہے، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہم صرف اس کائنات میں زندہ رہنے کے کا شرط رکھتے ہیں بس، یہودی کے علاوہ جو بھی ہے وہ اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے، وہ کیڑا مکوڑا ہے، اس کو ختم کرو کسی بھی طرح اس دنیا سے، اور صرف یہودی بچنے چاہیے، وہ گھمنڈ ہے ان کو، ان کا عقیدہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے آخر میں ان کی ایسی کی تیسی کی، نبی علیہ السلام نے ساری زندگی ان کی مخالفت کری ہر طریقے میں، صرف یہ دنیاوی کپڑے پہننے اوڑھنے بچھونے کھانے پینے میں نہیں، بلکہ دین کے معاملات کے اندر بھی، جس میں ہم تو آج کیا کہتے ہیں کہ یار یہ مولوی اختلاف بہت کرتے ہیں، نبی نے کیا اختلاف، تو نبی علیہ السلام نے بولا ارے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کے دور کی بات کر کے کہ اچھا یہ بریلوی بندہ ایسے کرتا ہے، میں ایسے نہیں کروں گا، میں ویسے کروں گا۔ آپ کیا کہتے تھے؟ اچھا یہ یہودی اس طرح کرتے، ایسے داڑھی کاٹتے، مونچھیں رکھتے، میں اس کا الٹ کروں گا، میں مونچھیں بالکل کاٹوں گا اور داڑھی رکھوں گا۔ تو آپ اسلام نے ایسا کر کے دکھایا۔ اچھا یہ ایسے پگڑی باندھتے ہیں، میں ویسے نہیں، ایسے نہیں باندھوں گا، میں دوسرے طریقے سے باندھوں گا۔ یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو میں 9-10 یا 10-11 کا ملا کے رکھوں گا، 2 روزے رکھوں گا۔ دین کے معاملات میں بھی آپ نے ان کی کیا کری؟ مخالفت کری، اختلاف کیا۔ اب آپ کہیں گے بھائی یہ تو نبی بھی اختلاف کرتے تھے، نعوذ باللہ، پھر آپ کافر ہو جائیں گے۔ نہیں بات سمجھ آ رہی؟
تو آپ کے نبی علیہ السلام نے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملات میں بھی ان کا مخالفت کری ہے. دنیا کے معاملات چھوڑیں، دنیا کے معاملات میں تو آپ نے بالکل مخالفت کی. آپ نے دیکھا کہ یہ یہودی چست کپڑے پہنتے ہیں، یعنی کہ پینٹ بوشرٹ، تو آپ نے کھلے کپڑے پہنے، یعنی کہ آپ کے کپڑوں میں 3 جوڑ ہوتے تھے اس طرح. یہ وہیں سے سنت ہے، یہ کلی والے کپڑے جو ہیں. بات نہیں سمجھ آ رہی؟ اسی طرح شلوار میں نیچے وہ ٹائٹ جو بھی چیز پہنتے تھے اس وقت اس کو پینٹ کہا جاتا تھا یا جو بھی کہا جاتا تھا، لیکن وہ جو بھی کپڑا ہوتا تھا وہ ٹائٹ ہوتا تھا، جسم کے ساتھ فٹنگ والا. تو نبی علیہ السلام نے اس کی مخالفت کری. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ خود دیکھ لیں، ایسے کر کے اپنے آپ کو دیکھ لیں میں کیا کر رہا ہوں. آپ کے نبی نے اس کی ایسی مخالفت کری اور آپ نے فرمایا کہ یہودی تم بیچارے مسلمانوں کو ایسی جگہ سے، ایسے سوراخ سے کاٹیں گے کہ تمہارے اچھوں کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ تمہارے ساتھ انہوں نے کیا ہے. اور آج آپ دیکھ لیں وہی ہو رہا ہے کہ وہ جدھر کا بٹن دباتے ہیں ان کے پاس ریموٹ ہے، آپ وہی بھول جاتے ہیں. ہم پیدائشی طور پر بڑی معذرت کے ساتھ غلام پیدا ہوئے ہیں، حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ نے سب کو آزاد پیدا کی ہے، لیکن ہم یہاں سے غلام ہیں. آپ اپنی مرضی کے مطابق، میں کہہ رہا ہوں نا، آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، آپ پہنے روزانہ شلوار قمیض پہن کے دکھائیں. آپ کا تو جو ہے نا وہ بھی نہیں پہن سکتا. میں نام نہیں لیتا پھر آپ کو برا لگے کہ یار یہ تو ہمیں ہی ڈائریکٹ ہو گئے، لیکن میں آپ کو صحیح بات کہہ رہا ہوں. آپ باہر کے کھانے چھوڑ کے دکھائیں، ذرا 2-3 مہینے چھوڑ کے دکھائیں. آپ کو میں بتا رہا ہوں نا کچھ چیزیں آپ کو، آپ اپنی ساری وہ مستیاں چھوڑ کے دکھائیں ذرا مجھے. سیمسٹر لاسٹ سیمسٹر تک جو ہے چھوڑ کے دکھائیں. آپ کے اچھے بھی نہیں چھوڑ سکتے، یہ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں. کیوں؟ مسئلہ کیا ہے کہ ریموٹ کا بٹن وہاں سے دبا ہوا ہے، آپ مجبور ہیں. آپ کو اصل حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے، جو آپ کو آپ کا میڈیا دکھا رہا ہے آپ اسی کو حقیقت سمجھتے ہیں. بہرحال چھوڑو، میں دوسری طرف نکل رہا ہوں. ہیومن رائٹس کیا ہے؟ ایک انسان اگر صحرا کے اندر بھی ہے نا، جنگل بیابان میں بھی ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے بعد، کیونکہ ان کا طریقہ آپ علیہ السلام والا ہے اور بہترین طریقہ ہے، تو ان بڑے امام کے نزدیک ان کے مطابق بھی ایک شخص اگر جنگل بیابان کے اندر موجود ہے اور وہ وہاں پر کیا کر رہا ہے؟ زندگی گزار رہا ہے، اور اس کو کوئی بھی شخص نہیں جانتا، نہ وہ کسی کے پاس جو ہے وہ دین کی بات لے کر آیا ہے. موبائل نہیں یوز کر رہے ہیں، کیوں یوز کر رہے ہیں؟ تو اس شخص پر بھی کیا بات لازم ہے کہ وہ بھی کلمہ پڑھے گا. وہ بھی کیا کرے گا؟ اس کو نہیں کلمہ آتا کوئی بات نہیں، وہ اپنے بنانے والے کو وہاں بھی ڈھونڈے گا، اور اس کی جیسے بھی اس کو عبادت کرنا سمجھ آئے گا وہ اس طریقے سے اس کی عبادت کرے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کیا کرتے تھے. جب آپ کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور ہے 500 سال سے زیادہ کا گزرا، تو عبادت کا طریقہ بالکل مفقود ہو چکا تھا، یعنی کہ تقریباً ختم ہو گیا تھا. پتہ ہی نہیں تھا کہ عبادت ہوتی کیسے اور کون ہے بنانے والا. بڑا زمانہ گزرا ہے 2 نبیوں کے درمیان کا. تو نبی علیہ السلام اپنے طریقے سے غار میں چلے جاتے تھے اور اپنے حساب کتاب سے عبادت کرتے تھے. کیسے کرتے تھے کوئی دیکھتا نہیں تھا اس لیے پتہ نہیں، لیکن کرتے تھے آپ عبادت. بہت ساری چیزیں پھر بھی پتہ ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ تو جیسے ہی اس شخص کو بھی سمجھ آئے گا وہ اپنے بنانے والے کو ڈھونڈے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا. Whosoever kills a human being without any reason, like manslaughter or corruption on earth, it is as how he had killed all mankind. کیا مطلب ہے کہ ایک آدمی ایسا کہ جس نے کسی ایک انسان کا قتل کر دیا، اس کو مار دیا، تو وہ گویا کیسا ہے؟ اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا. اور اسی بات کو اگر الٹ کر لو کہ اگر کسی شخص نے کسی کی لائف زندگی بچا لی، سیو کر لی، تو اس نے گویا کہ ساری انسانیت کی زندگی بچا لی ہے. یہ بہت بڑی نیکی ہے. آپ کی ہزاروں لاکھوں سال کی عبادات ایک طرف
لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی جان بچائی اس ایک رات، جس کو عمر آخر تک مانتے رہے کہ ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں اعمال لے لو۔ ایک بھائی کہہ رہے تھے نا اعمال، وہ کہہ رہے تھے اعمال لے لو سارے، مجھے نہیں چاہیے، بس وہ ایک رات مجھے دے دو، کیونکہ وہ ایک رات اتنی بھاری ہو گئی تھی کہ انہوں نے جان بچائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور کس طرح بچائی تھی سارا واقعہ آپ کو پتا ہے۔ 2 جگہ سانپ نے کاٹا بھی، برداشت کرو، آواز بھی نہیں نکالی، اندھیرا تھا، نبی علیہ السلام کو بھی نہیں پتہ چلا۔ تو بہرحال وہ رات بہت بڑی نیکی والی تھی۔ ابو بکر اس رات کی وجہ سے بہت فضیلت لے گئے تھے، اب ان کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا تھا۔ عمر نے بہت کوشش کری، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پہلا نمبر۔ بات سمجھ آ گئی ہے بھائی؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ اس کے رسول قرآن میں، اللہ بھی قرآن میں بتا رہے ہیں۔ آپ قرآن پڑھیں اٹھائیں، اللہ قرآن میں بتا رہے ہیں، اور پھر نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں بتا رہے ہیں۔ اپنی زندگی میں اپنے مصلی پہ کس کو کھڑا کر رہے ہیں؟ اپنے سامنے ابو بکر کو، اور کسی کو کیوں نہیں کھڑا کر رہے ہیں؟ سارے اس بات پر مشتمل ہے کہ نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد عمر نے بھی تلوار نکال لی، بول کے دکھائی ہوئی کہ رسول دنیا سے چلے گئے، ابھی میں اس کو سیدھا کرتا ہوں، اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ ایک واحد ابو بکر ہیں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو کیا ہے بالکل اپنے ہوش میں ہے، اور رسول کے اتنا قریب ہے کہ ان کو سارا علم کنورٹ ہے، یہاں کنورٹ ہو چکا ہے۔ اب وہ پورے صبر و تحمل کے ساتھ، حالانکہ وہ سب سے زیادہ ٹوٹے ہوئے اس وقت دیکھا جائے، لیکن جو سب سے بڑا ہے اسی کو ہی سب کو سنبھالنا پڑتا ہے، تو وہی سب سے سمجھداری کی بات کر رہے ہیں اور قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ عمر کہہ رہے ہیں میں قرآن کی آیت سن رہا ہوں اور مجھے بھی یاد ہے وہ آیت، مجھے بھی پتا ہے، لیکن پتہ نہیں ادھر کیوں نہیں جا رہی۔ جب میں نے ان سے سنی سمجھی تو یہاں پہ آ گئی بات کہ یار بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں، یہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ تو وہ اصل سنبھالنے والے بھی ابو بکر تھے نبی علیہ السلام کے وصال کے وقت۔ اچھا، یہ بات ہو گئی کہ جس نے کسی کی زندگی بچائی اس نے گویا سب کی زندگی بچائی۔ اینڈ ان دیئر ویل دیئر واز دی رائٹ آف دا بیگر۔ سیکنڈ جو رائٹ ہے وہ کیا ہے؟ پہلا رائٹ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی ہر انسان اس دنیا میں زندگی گزارنے کے قابل ہے، اس کو اللہ نے یہ حیثیت دی ہے کہ وہ یہاں پر سانس لے گا جب تک اس کی موت نہیں ہے۔ قدرتی موت اللہ کی طرف سے، کسی کے ہاتھوں نہیں، اس کو پہلا حق یہ حاصل ہے وہ یہاں پر زندگی گزار سکتا ہے۔ دوسرا حق اس کو کیا حاصل ہے کہ وہ اگر پیسے والا ہے تو وہ غریبوں کی مدد کرے گا، مالی اعتبار سے بھی، جانی اعتبار سے بھی، جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے ہر انسان دوسرے کی کیا کرے گا؟ مدد کرے گا۔ یہ قرآن حدیث شریعت کے مطابق دوسرا سیکنڈ رائٹ ہے کہ ہر انسان دوسرے کی مدد کرے گا اور اس کے خلاف نہیں کرے گا کہ وہ یہ کہے کہ نہیں یار یہ تڑپتا ہوا مر رہا ہے، یہیں چھوڑ دو، بھاڑ میں جائے، مرتا رہے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے، میری اپنی آنکھوں کے سامنے ایسا واقعہ ہوا ہے کہ ایک شخص نے، وہ میرے پاس آیا عصر کی نماز کے بعد، میں ایک محکمے میں کام کرتا تھا، وہاں کے بڑے مسئلے مسائل تھے، میں وہ تو نہیں سنا سکتا، آپ پریشان ہو جائیں گے، لیکن ان شارٹ یہ کہ میں نماز پڑھائی تو مجھ سے آ کے ملا کہ حضرت میرا یہ مسئلہ ہے۔ میں نے کہا بھائی میں کوشش کر رہا ہوں اللہ کرے حل ہو جائے اور آپ بھی صبر کریں، لیکن ہم مغرب کی نماز پڑھ لیتے، اس وقت اس نے وہ تیسری منزل سے چھلانگ ماری، خودکشی کی، یعنی کہ وہ اتنی ٹینشن میں آ گیا تھا۔ تو وہ بالکل ہم ادھر نماز پڑھ لے کمرے میں، کھڑکی کے ادھر ہی وہ دھڑام کر کے گرا، ہم بس تشاؤ کے قریب ہی تھے، سلام کر کے دیکھا تو وہ آخری وقت تھا اس کا، تڑپ رہا تھا، یعنی کہ ظاہر بوڑھا آدمی تھا ویسے ہی، اور اس نے یعنی کہ تقریباً 60 پلس عمر تھی اس کی۔ اب میں فوراً میں نے بھائی شیشہ کے یاد 2 بندوں سے اس کو اٹھایا، گاڑی نکالی اپنی، اس میں ڈلوایا بندوں، تو ادھر اسپاٹ پہ 2 بندے کیا کہہ رہے تھے کہ ارے یار 2-4 منٹ دو، ابھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جب وہ بندہ انسان تڑپ رہا تھا، وہ اس کے دشمن تھے،
وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار 2-4-5 منٹ تو ابھی ٹھنڈا ہو جائے گا، یہ جیسے جانور ہم ٹھنڈا کرتے ہیں نا، ایسے تڑپتا ہوا انسان. ہمارا تو کلیجہ منہ کو آ رہا تھا یار ایک بندہ ہمارے سامنے مر رہا ہے اور یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. بہرحال اس کو اٹھائے گاڑی میں ڈالا، لے گئے ادھر نیو کراچی والا جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہے وہاں. تو انہوں نے کہا یہ تو تھوڑی دیر پہلے ہی جو ہے نا اس کی سانسیں ختم ہو. بہرحال ایسے بھی واقعات ہیں دنیا میں، ایسے بھی لوگ ہیں جو اتنے سخت ہیں، ایسے سخت ان کے دل ہیں، اور کیا بات ان کے بارے میں اسٹارٹ کریں. بہرحال اچھا جی، انڈیویجول رائٹ ٹو فریڈم، آزادی کا حق یہ ہر انسان کو حاصل ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ خود غلام بن جاتے ہیں. اللہ نے ان کو غلام نہیں بنایا، ان کی وجہ سے بعض لوگ پیدائشی غلام بن جاتے ہیں. ایک آدمی اگر کسی سے بہت زیادہ اس نے قرض لے لیا، جیسے آپ میں سے بھی بہت سے، میں نیت تو اچھی رکھتا ہوں کہ اللہ کرے آپ میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو کہ جو مختلف جگہوں سے قرضے لے لیتے ہیں، لون لے لیتے ہیں. جی یہ ابھی ایک کلک کریں 10,000 کا قرضہ لیں، کلک کریں 50,000 قرضہ لے لیں، میزان بہیں گے جی آ جائیں آپ کو فوری قرضہ ملے گا، گاڑی لینی ہے، گھر لینا ہے، بائک لینی ہے، جو لینا آ جائیں آپ، میں آپ کو پالیسی دلاتا ہوں. تو یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے. یہ کیونکہ کانسیپٹ ہی بدل گیا. جو اسلام شریعت نے فل کلیئر کانسیپٹ دیا تھا وہ 1% بھی باقی نہیں ہے اس کے اندر. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو آپ لوگ بھی غلام بن جاتے ہیں ذہنی طور پہ. ویسے بھی بنے ہوئے، ہم بھی بنے ہوئے، بچپن سے دیکھا جائے آزاد ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو آزادی کی شیروں والی زندگی گزارتے ہیں، لیکن اکثر لوگ غلام ہیں. تو قرض لے کے انسان اور پکا غلام بن جاتا ہے. اب وہ اپنے حساب سے زندگی نہیں گزار سکتا، ان کے حساب سے زندگی گزارتا ہے. تو وہ غلامی والی زندگی ہوتی ہے. آپ ادھر قرضہ لیتے ہیں، ادھر کل سے آپ کی جو ہے نا آپ کو ٹائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب آپ نے قرضہ لوٹانا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بڑے مسئلے ہوتے ہیں. اس لیے کبھی بھی قرضہ نہیں لو. میں بھی نہیں لیتا زندگی میں نے لیا بھی نہیں ہے. ہاں مجھے کسی نے خود دیکھتے ہوئے چند مرتبہ دیا ہے اور میں نے فوراً جان چھڑائی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ قرضہ بہت خطرناک چیز ہے. کبھی بھی مت لو، فاقہ کر لو، بھوکے رہ لو، لیکن قرضہ نہیں لینا. یہ تو میرا آپ کو مشورہ ہے، آگے آپ کی مرضی ہے. قرضے کا شریعت نے قرضہ رکھا کیوں ہے اور منع بھی کرا ہے شریعت نے کہ قرضہ نہیں دو. قرضہ ایسی چیز نہیں ہے جو لی جائے، یہ ایک زہر ہے. بمجبوری، بہت مجبوری کی حالت کے اندر آ جاؤ تو پھر اس حالت میں لو اور فوراً جان چھڑاؤ اپنی. اور اس حالت میں جب کوئی کسی کو قرضہ دے بھی تو وہ اپنے دماغ میں یہ بات رکھے کہ میں جتنا قرضہ دے رہا ہوں طے کر لوں بھائی اتنے عرصے بعد مجھے واپس ہوگا اور پورا اتنا ہی ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. زیادہ ہوگا تو وہ ایسے سود ہے. اور اگر پھر بھی اس سے ادا نہیں ہو سکا تو میں اس کو آخر میں کیا کروں گا؟ قرضہ معاف کر دوں گا. یہ قرضے کا اصل کانسیپٹ ہے. کیونکہ قرضہ بیسیکلی اجر ثواب کمانے کے لیے ایک رائٹ ہے. یہ حقوق میں آتا ہے کہ ایک انسان کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ یار اس کو کھانے کے بھی فاقے لگے ہوئے ہیں، اس کے گھر میں کھانا بھی نہیں پکتا ہے کیونکہ اس کے پاس ہے ہی نہیں، کوشش بھی پوری کرتا ہے، مجبور ہے، کوئی کام دھندا مل نہیں رہا. تو اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ یار یہ لو تو 10,000 لے لو، کوئی کام شروع کرو، کر سمجھ کے لے لو. آپ نے دے دیا اور وہ بھی اس نے پوری کوشش کری، نہیں چل سکا، نہیں ہو سکا، کھا پی کے وہ بھی ختم ہو گیا. تو اب آپ اس کے حالات دیکھ رہے ہیں، اب آپ اس کو بولے یار میں نے وہ پیسے معاف کر دیے. یعنی قرضہ آدمی اجر ثواب کمانے کی نیت سے دے اور آخر میں معاف کر دے اور اجر مل جائے. قرضے کا مین کانسیپٹ اسلام شریعت قرآن حدیث کے مطابق یہ ہے. میزان بینک ایسا کرتا ہے، ٹھنگا بھی ایسا نہیں کرے گا. تو کیا مطلب ہوا؟ حرام. سیکنڈ میننگ حرام، فرسٹ میننگ اگر جو میں نے بتائی تو حلال. اب آپ خود دیکھ لیں بھائی، کیا آپ آخر میں معاف کر دیتے ہیں؟ نہیں جی، ہم تو آپ کی چمڑی اتار دیتے ہیں. بینک اسلامیہ جو ہے سب آرام ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سب ڈرامے بازی ہیں. یہ چکر بازیاں جو ہے نا غلط ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کا لوگ نام لیتے ہیں تو مفتی صاحب نے تو بالکل صحیح بات کی ہے
انہوں نے تو اتنی سی بات بھی غلط نہیں کری ہے. اس بات کو آپ پڑھیں تو بیٹھ کر وہ فتویٰ لکھا ہوا کیا ہے, اسی کے مطابق تو حرام ہو رہا ہے میزان بینک. اسی فتوے کے مطابق تو حرام ہو رہا ہے, کیونکہ وہ کام ہی نہیں ہو رہا اس کے اندر. ابھی میں نے ایک کانسیپٹ صرف آپ کو قرضے کا بتا دیا ہے, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے وہاں پہ ایسا, تو کیسے حلال ہو جائے گا؟ پھر آپ فیصلہ کریں, مجھے چھوڑ دیں. میں نے آپ کو اصل تصویر دکھا دی. اگر ایسا ہوا ہے, لوگ آپ کو بتا رہے ہیں ہاں جی میں نے 10 لاکھ قرضہ لیا تھا میزان بینک سے, پھر میں ڈیفالٹر ہو گیا, میں دے نہیں سکا, انہوں نے مجھ پہ کوئی مزید چارج بھی نہیں لگایا, چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو, الٹا انہوں نے اینڈ میں مجھے معاف بھی کر دیا, میرے تو بارے نیارے ہو گئے. ایسا کوئی ایک دکھا دے, وہ تو چمڑی اتار دیں گے آپ کی, چاہے اسلامی طریقے سے ہو. اب آگے آپ کی مرضی ہے, جو کرتے کرو بھائی. میں نے آپ کو بتا دیا کبھی بھی نہیں پڑھو ان کے چکر میں. جو تمہارا حلال مال برکت والا ہے وہ بھی سارا بے برکت ہو جائے گا اور گڑبڑ آ جائے گی, پریشان ہو جاؤ گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 آدمی ایسے ہیں ان کے خلاف میں مقدمہ لڑوں گا, یعنی کہ میں وکیل ہوں گا ان کے مخالف. اللہ جج ہوں گے اور میں وکیل وکالت کروں گا. نبی علیہ السلام وکیل بنیں گے 3 ان لوگوں کے مخالف, جس میں سے ایک یہاں پر آتا ہے کہ کسی نے آزاد آدمی کو غلام بنا دیا ہو. وہ بیچارہ آزاد تھا, ہمارے جیسے نوجوان بھی بن جاتے ہیں بہت سے, پھر وہ غائب بھی ہو جاتے ہیں, وہ غلام بن چکے ہوتے ہیں. ان کو اچھی نوکری اور اچھے چھوکری کے چکر میں اور اچھے گھر کے چکر میں لالے دے کر مختلف لوگ یہاں سے دبئی بھیج دیتے ہیں یا کینیڈا بھیج دیتے ہیں یا امریکہ بھیج دیتے ہیں, اور وہ وہاں پہ بک چکے ہوتے ہیں بیچارے. ہم نے اپنے دوستوں کو بھی دیکھا, برتن مانجتے ہوئے, میں نے خود دیکھا ہے, میرا بچپن کا دوست تھا. نہیں مانی بات ہے, نہیں سمجھی, پھنس گئے جا کے اب برتن دھو رہے ہیں. حالانکہ اس نے شیف کا ایکسپرٹ وہ کورس کیا تھا یہاں پہ اتنا مہنگا, اب وہاں پہ برتن دھوتا ہے. تو مسئلہ کیا ہے, غلام کیسے بن گئے؟ خود اپنے ہاتھوں سے, اس پیسے کی لالچ میں. پیسہ بہت خطرناک چیز ہے, اس کی محبت کبھی بھی دل میں نہیں بیٹھانا, ورنہ آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی. تو ان 3 کے خلاف جس آزاد آدمی کو کسی نے بیچ دیا اور غلام بنا دیا, نبی علیہ السلام کو بڑا یہ سخت ناراضگی ہے اس بات پر کہ ایسا کام کرنے والا بہت خطرناک انسان ہے. رائٹ ٹو کوآپریٹ اینڈ ناٹ ٹو کوآپریٹ, کہ دوسروں کی مدد کرنا, ان کے ساتھ کوآپریشن کرنا یا اس کے خلاف کرنا, یہ میں نے بتا دیا. ایکوالٹی آف ہیومن بینگ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے نا آپ علیہ السلام کو بات بتائی ہو کہ اے میرے حبیب مجھے یہ بات پسند ہے, تو اللہ نے نبی علیہ السلام کو یہ بات بتائی کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں لوگوں کے چہروں کو نہیں دیکھتا, نہ ان کے جسم کو دیکھتا ہوں, بلکہ میں تو ان کے دلوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں, اور ان کے دل کے اندر پیدا ہونے والی جو انٹینشن ہے, نیتیں ہیں, ان کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو انسان کی کیا ہے؟ ہاں آپ نے گروپ کا بتایا تھا کہ شیئر جو ہے شیئر جو حرام زکات میں بنایا تھا, تو آپ یہ بتائیں کہ شیئر حرام کیسے؟ ہاں یہ حوالہ بھی بتاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو دیکھتے ہیں اور اس کے اندر پیدا ہونے والی نیت کو دیکھتے ہیں. ایک انسان اگر کروڑوں اربوں روپیہ بھی صدقہ کر رہا ہے, خیرات کر رہا ہے, دینے کھلا رہا ہے لوگوں کو, لیکن اس کے دل کے اندر سے یہ بیماریاں ختم نہیں ہو رہی کہ جب کسی انسان کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں حسد پیدا ہونے لگ جاتا ہے, اور اس کے دل میں کینہ آنے لگتا ہے, بغض پیدا ہو جاتا ہے, لوگوں کی برائیاں کرتا ہے, دل سے لوگوں کی خدمت نہیں کرنا چاہتا, دل سے لوگوں کو پسند نہیں کرتا, اللہ کی مخلوق کو پسند نہیں کرتا. کیونکہ بھائی یہ انسان, اللہ کی مخلوق, یہ تو اللہ ہی ہے. یہ تو اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہی بندے, انہی میں تو مجھے ڈھونڈو, کسی کی تم مدد کرو میں تمہیں مل جاؤں گا. یہ میرا بندہ ہے, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اس کے لیے امیری غریبی کوئی شرط نہیں ہے, چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو, لیکن اگر وہ اللہ کی مانتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کا چہرہ بن جاتا ہوں, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں, میں اس کا دماغ بن جاتا ہوں, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, میں اس کے پیر بن جاتا ہوں.
اب اسی انسان کی کوئی خدمت کر رہا ہے تو وہ کس کی خدمت کر رہا ہے حقیقت میں؟ اللہ کی. اللہ کہہ رہے میری خدمت کرو. کیسے یا اللہ؟ میرے بندے کو کپڑا پہنا دو، تم نے مجھے کپڑا پہنا دیا. میرے بندے کو کھانا کھلا دو، تم نے مجھے پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا. تو بندوں کی خدمت میں جب آپ دل سے اچھی نیت کے ساتھ لوگوں کی خدمت اور ان کو اچھا سمجھیں گے، یہ آپ کو خود پتہ چلتا ہے. سب سے پہلے آپ کے دل میں جو بات آتی ہے نا، سب سے پہلے یہ آ گیا نا کہ یار یہ بہت الٹا ہے، یہ بہت اوپر جا رہا ہے، یہ بہت جو ہے نا آگے بڑھ رہا ہے. آپ کو یہ چیزیں تنگ کر رہی ہیں، یہ شیطانی وسوسے ہیں. اگر آپ ان کو صحیح نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت پیچھے ہیں. آپ کو اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، بیعت کریں اور اپنی ان بیماریوں کو ختم کروائیں. ٹیٹنس کے انجیکشن لگوائیں اپنے آپ کو ان سے، تو یہ بیماریاں ختم ہوں گی. ورنہ یہ آپ کے ساتھ قبر میں چلی گئی تو آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ بیماریاں اکثروں کو ہوتی ہیں، ہمیں بھی شروع میں ہوتی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ والوں نے ان کے علاج کرے. یہ ہر انسان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ان کے اندر یہ برائیاں ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ آپ کے دل کو دیکھتے ہیں وہ کتنا صاف ستھرا ہے، یہ دل سے کیا سوچ رہا ہے. بھلے ظاہر سے آپ ہنس کے مسکرا کے مل رہے اور پیچھے سے اللہ انہی چیزوں کو دیکھتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے، اس کے لیے اچھائی ہے. آپ نے اپنے دل کو سمجھایا یار جو بھی میرا مسلمان بھائی ہے اس کے ذریعے مجھے اللہ مل سکتا ہے. آپ نے اپنے دل کو سمجھا کے صحیح کر لیا تو اب اللہ اسی چیز کو دیکھے گا کہ ہاں اس کی نیت اچھی تھی، بھلے اس سے گڑبڑ ہو گئی، اس کے ہاتھوں سے ہی وہ بندہ کھڈے میں گر گیا، لیکن یہ اچھا ہی چاہ رہا تھا، اس کے لیے اس کی نیت ہی اچھی تھی. اس نے ایسا کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. اللہ تو جانتے، اللہ آپ کو نہیں پکڑیں گے. ہاں جی، انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ انشورنس وغیرہ اور بال بچوں نے سی پی ایف پتہ نہیں کیا لکھا ہے، وہ بھی ایک کوئی اصطلاح ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو شیئرس ہیں، انشورنس ہے، یہ تقریباً انشورنس جو ہے وہ تو ٹوٹلی حرام ہے مکمل طور پہ. ٹھیک ہے، جو بات ہے آپ کے شیئرس کی نا، اس میں بہت تھوڑی سی کمپنیز ایسی ہیں کہ جن کی پریزنس بھی ہے اور جو ان پریکٹس ورک بھی کرتی ہیں اور ان کا پروفٹ بھی آتا ہے. تو ایسی کمپنی جو بہت نامور ہے اور ہمیں پتہ بھی ہے، ان کے اگر شیئرس ہیں اور وہ حلال کام کرتی ہیں تو وہ شیئر صرف حلال ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اکثر حرام ہوتے ہیں. یعنی کہ تقریباً 1000 اگر کمپنیاں وہاں رجسٹرڈ ہیں تو ان میں سے 990 کیا ہوتی ہیں؟ حرام ہوتی ہیں، صرف 10 حلال ہوتی ہیں. تو اگر وہ 10 حلال والے کے آپ کے پاس شیئرس ہیں اور سارے مسئلے ان کے سیدھے ہیں تو وہ جائز ہیں، اس کے علاوہ سب حرام ہے. تو اسی لیے شیئرس پر یا انشورنس کے اوپر زکوٰۃ تو بنتی نہیں ہے. اگر حلال والے آپ کے پاس ہیں تو اس کے پھر فی کے پیسے کے اوپر ہو جائے گی زکوٰۃ، لیکن ڈائریکٹ انشورنس کے اوپر زکوٰۃ لکھنا ہے یہ تو غلط ہے، کیونکہ حرام مال پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. آپ کیا سوال کر رہے ہیں؟ ہاں وہ اصل میں باقی 2 اس لیے بتا رہے کہ وہ آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے نا ٹاپک سے. ہاں جلدی آپ تو ہمارے سے ریلیٹڈ جو تھا وہ ہیومن رائٹس ہے. تو زیادہ اگر وہ آپ کو چاہیے تو میں آپ کو شیئر کر دوں گا گروپ پر. اگر نہیں بھی میں بھول جاؤں تو مجھے میسج کر دیے گا، میں آپ کو شیئر کر دوں گا. حدیث جو ہے اس میں 3 آپ کو پتہ چل جائیں گے. اب دیکھو سیکنڈ نمبر پہ ہے وومن رائٹس، یعنی کہ خواتین کے حقوق. تو وومن رائٹس کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ عورت کا حق اسلام سے پہلے، کیونکہ اسلام نے ہی حقیقت میں عورت کا حق ہمیں بتایا ہے. اسلام وہ واحد دین ہے جس نے حقوق کی بات کری سب سے پہلے. اس سے پہلے کسی بھی مذہب نے حقوق کی بات نہیں کی تھی. اور کائنات میں سب سے پہلا جو ریلیجن تھا وہ کون سا تھا؟ اسلام تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام آئے تھے تو اسلام وہیں سے اسٹارٹ ہو گیا تھا.
بھلے اس کا نام اسلام نہیں تھا، لیکن دیکھا جائے تو اصل دین جو حق ہے وہ وہیں سے شروع ہوا، کیونکہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے آئے، عیسیٰ علیہ السلام پہلے تھوڑی آئے، بہت سو نے کرسچینٹی لکھا، غلط ہے۔ بہرحال تو دین اسلام وہ واحد دین ہے تمام ادیان میں اور مذاہب میں جس نے سب سے پہلے حقوق کی بات کری، رائٹس کی بات کری، اور اس میں بھی سب سے پہلے اس نے خواتین کے حقوق کی بات کری۔ یہ جو خواتین روڈوں پہ نکل جاتی ہے نا، ہمارا حق اور بینر اٹھا کے، اور ہم کھانا نہیں بنائیں گی، اور ہمارا جو ہے نا وہ جسم ہے تو یوں ہے تو فلانا ہے، یہ سب کیا ہے بھائی؟ آپ کو حقیقت میں کس نے حق دیا ہے؟ اسلام نے تو آپ کو عزت دی ہے۔ اسلام نے سب سے پہلے آ کر یہ بات کری آپ کی طرف سے وکیل بن کر کہ بھائی عورت جو ہے یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، جس طرح کے زمانے جاہلیت کے اندر اس کو بنایا گیا ہوا تھا کہ عورت کو بالکل استعمال کی چیز سمجھا جاتا تھا اور بیکار چیز سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ ایسے حالات تھے کہ عورت کو گھر کے اندر بھی جگہ نہیں دی جاتی تھی، اس کی جگہ جیسے آپ کا بیت الخلا ہوتا ہے نا وہ دی جاتی تھی اس کو، اور ان خاص ایام کے اندر اور اٹھا کے پیچھے گندگی میں ڈالتے تھے، ایسے حالات کیے ہوئے تھے۔ عورت کو کیا کوئی حق حاصل نہیں تھا، کوئی اس کو حیثیت حاصل نہیں تھی، حتیٰ کہ نیچ سمجھا جاتا تھا، اور جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی اس کو تو ویسے ہی مایوس سمجھتے تھے کہ اس کے یہاں تو طوفان آ گیا گویا۔ اب وہ اس کو مارنے کی فکر میں رہتا تھا کہ کوئی بھی کسی دن موقع ملے میں گلا دبا کے اس کو ختم کروں، دفنا دوں، کسی طرح قتل کر دوں۔ تو مائیں بیچاری، ماں کی محبت تو اپنی ہوتی ہے، وہ کوششیں کرتی تھی بچانے کی اپنے بچوں کو۔ تو کتنی عورتوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کیا کیا تھا؟ یہی تو کیا تھا کہ انہوں نے ایک تابوت بنایا بڑے چھپ کے، اور چھپ کر اس کی پیدائش کری، اور چھپ کر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اس میں ڈال کے اور پانی میں ڈال دیا۔ سمندر میں کون اپنی ماں اپنے بچے کو ڈالتی ہے؟ کیوں کرا اس نے؟ اپنے دل پہ کلیجے پہ چھریاں پھیر کے بھی کہ اللہ اس کو بچا دے، اللہ کرے یہ میرے ہاتھوں میں تو بچے گا نہیں، اس کو ذبح کرا دیا جائے گا، اللہ اس کو بچا لے گا۔ اور اس نے پانی کو ایسے کرا اور آگے بڑھا دیا، اور وہ جو ان کی منہ بولی بیٹی تھی، وہ جو ہے بہن تھی ان کی، یعنی کہ وہ کنارے لگ چلتی تھی، ساتھ ساتھ کہتی ہے میں نظر رکھی رہی، اس پر دیکھتی رہی کہ وہ تابوت جو ہے اللہ کرے صحیح جگہ پہ پہنچے، اور اللہ نے اس کو بالکل صحیح جگہ فرعون کے محل میں پہنچا دیا۔ ہم تو بولیں گے اسی سے تو بچانے کے لیے ماں نے پانی میں بہایا تھا، اللہ نے ادھر ہی پہنچا دیا کہ دیکھ اب ہم اپنے دشمن کے گھر میں اپنے نبی کو پال کے دکھاتے ہیں، ہے کوئی مائیکل لال تو روک کے دکھائے۔ فرعون مجبور ہو گیا، عورت کے ہاتھوں تو مجبور ہو جاتا ہے نا، بہت مجبور ہو جاتا ہے بات صورتوں میں۔ فرعون بھی ایسے ہی مجبور ہو گیا، بھلے خدا کہتا تھا اپنے آپ کو، خدا مجبور ہو سکتا ہے، ہو گیا۔ دیکھو اللہ نے کر کے دکھایا، ایسی کی تیسی تمہاری ڈوریں ہمارے ہاتھ میں، اب کرو۔ اور آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو فرعون کی باندی ہے، بیوی ہے، اس سے فرعون سے سب سے زیادہ محبت تھی، حالانکہ وہ نوکرانی تھی اس کی، لیکن پیار محبت یہ چیز تھوڑی دیکھتے ہیں کہ نوکرانی ہے یا ملکہ ہے۔ فرعون پاگل۔ اب آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو دیکھا، اور وہ تو ان کو تو محبت ہو گئی اس بچے سے، اور انہوں نے تو فرعون کو 2 سیکنڈ میں سیدھا کر دیا سائڈ پہ لے جا کے۔ خیر، among others only males could inherit۔ ان کے ہاں میراث میں بھی عورت کو تو سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ کوئی حق دیا جائے گا، یعنی کہ عورت خود مال ہے، پیسہ ہے، اس کو مال یا پیسہ کیسے دیا جا سکتا ہے، یہ بات ہوتی تھی۔ کیا بات کر رہے ہو، وہ تو خود ہی برانڈ ہے، اس کو کیا برانڈ دو گے؟ جیسے ہم بات کرتے ہیں نا، وہ خود ایک برانڈ ہے، وہ خود ایک مال ہے، پیسہ ہے،
اس کو کیا پیسہ دو گے؟ اس کی کیا اوقات ہے؟ یہ عربوں میں یہ دور آ چکا تھا، اتنی جہالت تھی. وومن اور کنسیڈر پراپرٹی بڑی ڈلائی، زندہ بھی جلا دیتے تھے، ایسے حالات کیے ہوئے تھے. کوئی برا نہیں سمجھتا تھا، کوئی رائٹ نہیں تھے، کوئی حقوق نہیں تھے. اور in use before Islam it was often a sign of class and slaves could be punished for beating. جو خواتین ہوتی تھی نا ان کو پردہ بھی کرنا حرام ہوتا تھا کہ وہ پردہ کرے، کیونکہ آپ کے موبائل کو اگر ڈبے کے اندر سے دکھایا جائے کہ بھائی یہ میں آپ کو موبائل بیچ رہا ہوں تو آپ بولیں گے بھائی ایسا تھوڑی ہوتا، آپ مجھے موبائل دکھائیں، چیک تو کرائیں. نئی بات سمجھ آ رہی؟ تو یہی بات ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، یہ تو اسلام شریعت کا صحیح طریقہ تھا، بات کی بات بتا رہا ہوں، باندھی کی، کہ وہ پردہ کر رہی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھڑی ماری پردے پہ کہ ہٹا یہ اپنا پردہ، کیونکہ باندھی کا پردہ نہیں ہوتا. وہ واقعی میں ایک مال ہوتی ہے اور اس میں اس کی بڑی خوبیاں ہوتی ہیں تاکہ وہ اس خوبی کی وجہ سے اسلام قبول کر لے. وہ ہوتی بھی غیر مسلم ہے اکثر، تو ان کا پردہ نہیں ہوتا، وہ خود دکھانے کی چیز ہوتی ہے، اس کے مسائل الگ ہیں شریعت میں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو منع کیا. لیکن آزاد عورت یہ کیا ہوتی ہے بھائی؟ ڈبہ پہ یہ بالکل باپردہ ہوتی ہے. یہ اس کی آزادی کی نشانی ہے کہ آپ اپنے اتنے سے دیکھیں یہ موبائل ہے، اس کے اوپر پروٹیکٹر چڑھاتے ہیں، پیچھے کیوں نہیں چڑھاتے؟ خود سوچنے کی بات ہے. Before and after Islam, where it was inconvenient to labor, it was not war. اسلام شریعت نے آ کر یہ ساری چیزیں سمجھائی ہیں، اس نے یہ آ کر سارے حقوق دلوائے. اس نے سب سے پہلے یہ باتیں کہی کہ دیکھو یہ جس جہالت کے اندر تم زندگی گزار رہے ہو نا یہ غلط ہے. عورت کیا پیدائش ہو رہی ہے، کھڈا کھود دیا، دیکھا بچہ آ رہا ہے، لے لیا، بچی آ رہی ہے، جانے دیا، مٹی ڈالی. ایک صحابی واقعہ سنا رہے ہیں، یا رسول اللہ، رو رہے کہ میں زمانے جاہلیت میں اپنی بچی کو خود زندہ درگور کیا. پورا واقعہ سنا ہے. نبی علیہ السلام رو رو داڑھی بھیگ گئی، پھر بولا پھر سنا، پھر رو رو داڑھی بھیگ گئی. صحابہ نے منع کیا کہ بس کر دے، اتنا ہمارے نبی کو رلا دیا تو نے آج. پورا واقعہ سنا رہے ہیں، میں بچی انگلی پکڑ لی، پھر میرے سائے میں کر رہی ہے، پھر میرے ساتھ مٹی اٹھا رہی ہے. اور وہ ہو بھی زیادہ عمر کی گئی تھی تقریباً، جو ہے یعنی کہ 3-4 سال بعد آئے تھے تو وہ اتنی بڑی ہو چکی تھی. ماں نے چھپا کے پال لیا اس کو، منع کر کے گیا تھا، قبیلے کا بادشاہ تھا، بہرحال سردار تھا. تو اب یہ بھی یہاں سوال آتا ہے کہ بھائی سبھی اگر بچیاں درگور کرتے تھے تو پھر عورتیں بچی کیسے، دنیا چلی کیسے؟ اس وقت بھی بعض لوگ انسان کے بچے تھے، مرد کے بچے تھے، جو ہر قبیلہ یہ کام نہیں کرتا تھا. بعض قبائل ایسے تھے جو غیرت مند تھے، وہ ان چیزوں کو سمجھتے تھے، انہوں نے اپنی بچیوں کو بچا کے رکھا، چھپا کے رکھا، تو یہ کائنات آگے چلتی رہی. ورنہ تو عورتیں ختم ہو جاتی، پھر آگے سے اور انسانیت کیسے آتی؟ تو سب نے نہیں ایسا کیا، اکثر نے کیا، 90% یہ کرتے تھے، لیکن 8-10% قبائل چھپا کے اپنی بچوں کو پالتے تھے کہ نہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے. تب بھی اچھے لوگ اس ایسے خطرناک زمانے جاہلیت کے دور میں بھی باقی تھے. پھر اسلام شریعت نے میراث کے اندر حق دلوایا کہ بھائی عورت کا مرد کے مقابلے میں آدھا حق بنتا ہے. یعنی کہ اگر ایک والد خدا نخواستہ انتقال کر گئے، ان کے پیچھے 1 لاکھ روپیہ بچا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، تو کتنے حصے بنیں گے؟ 3. 2 لڑکے کو دیں گے، 1 لڑکی کو دے دیا جائے گا. اور یہ 3 حصے میں سے 1 لڑکی کو دے رہے ہیں، 2 لڑکے کو دے رہے ہیں، جبکہ لڑکا تو کیا کرتا ہے؟ کماتا ہے. اور لڑکی بیچاری کو تو کمانا شریعت نے خود منع کی ہے کہ آپ بھائی ملکہ ہیں، چودرانی ہے گھر کی، اس میں بیٹھیں، آپ نوکرانی نہ بنیں، گھر سے نکل کے جاب نہ کریں. لیکن ہماری لڑکی کہتی ہے نہیں مجھے نوکرانی بننا ہے، مجھے بہت پسند ہے. نہیں، اللہ نے آپ کو کیا کیا ہے؟ عزت دی ہے. اسلام نے آپ کو اونچی سیٹ پر بٹھایا ہے. بھائی شوہر تیرا نوکر ہے، وہ کما کے لائے گا سارا،
तो बोलो जाओ तैयार करो, अच्छे से खिलाओ पिलाओ, भगाओ कि कमा के लाओ, वो तुम्हारे लिए मेहनत करेगा ना, मर्द करेगा। तो ये बेचारी को उसने क्या की है, इस्लाम शरीयत ने इज्जत दी है, हिफाजत की है, सुकून दिया है। तुम सो जाओ बस बेड पर आराम से, फिर जब मौका मिले उठो, सफाई कर लो, डस्टिंग कर लो, खाना पका लो, जब मौका मिले, पूरा दिन है तुम्हारे पास। वो तो रात में आएगा बेचारा खच्चर फारी करके। तो ये शरीयत ने आपको सुकून दिया है। अगर आप अब वो काम करेंगी जो आपको अल्लाह ने शरीयत ने नहीं दिया, तो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। मर्द वो काम करेगा जो उसको अल्लाह ने नहीं दिया, घर में बैठ जाएगा, ऐसे भी लोग हैं, तो वो जिंदगी खराब हो जाएगी, जिंदगी चली नहीं सकेगी, सत्यानाश हो जाएगा। ये तब होता है। हम समझाते हैं लोगों को बहरहाल। तो क्या बात है कि उसको डबल हक दिए, इसको सिंगल दिया, हालांकि औरत तो कमाती भी नहीं है। इसका जवाब क्या है, सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मर्द के ज्यादा है या औरत के ज्यादा होते हैं? हाँ भाई खवातीन बताएंगी, मर्दों के ज्यादा होते हैं सोर्स ऑफ इनकम। हाथ खड़ा करके बताएं। जो कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम मर्द के ज्यादा है, वो हाथ खड़ा करें साथ। बीच वाला कोई नहीं होना चाहिए। सब ने किसी ना एक चीज में हाथ खड़े करने हैं। बीच वाले ज्यादा होते हैं, वो ना इधर हाथ खड़ा करते हैं ना उधर करते हैं, बोलते नहीं अब इधर ही सही है बात। बताओ भाई, तुम बताओ ज्यादा हाथ खड़ा करके कि मर्द ज्यादा उसके कमाई के जरिए होते हैं या औरत के ज्यादा होते हैं? मर्दों के ज्यादा होते हैं। 7-8 के लिए मर्दों के ज्यादा है। अच्छा औरतों के ज्यादा होते हैं? अब हाथ खड़ा करो, देखा बीच वाली ज्यादा है। नहीं हाथ खड़े कर दी सारे। अच्छा तुम लोग बताओ, मर्द के ज्यादा इनकम सोर्स ऑफ इनकम होते हैं? हाथ खड़ा करके बताओ। अच्छा नीचे कर लो। खवातीन के ज्यादा होते हैं? सर ये दोनों वाले 4-5। हाँ अक्सर इनमें भी 20 वाले है। भाई सोर्स ऑफ इनकम सबसे ज्यादा औरत के होते हैं। पता है आपको क्यों होते हैं? क्योंकि औरत को अपने वालिद से भी मिलता है, अपने भाई से भी मिलता है, अपने शौहर से भी मिलता है और अपने बेटों से भी मिलता है। अब इन चारों के जितने सोर्स ऑफ इनकम होंगे वो ऑटोमेटिकली इनके हो गए। बात समझ आ गई? इधर 4 हो गए ना। अब अगर वालिद के 5 सोर्स ऑफ इनकम भी अलग अलग, तो वो 5 भी तो इनके हो गए। बात समझ आ रही है? तो ये बात शरीयत को वो बात पता होती है जो हम बड़ी देर के बाद समझ सकते हैं। शरीयत अल्लाह ने इंसान को बनाया, अल्लाह को पहले ही पता है वो बातें सारी। तो इसीलिए अल्लाह ने एक हक रखा है कि इनको आदत दे दो, कोई टेंशन नहीं है, इनको वैसे भी बहुत मिल जाता है। विदाउट इन्वेस्ट के टोटल प्रॉफिट मिलता है। आपको तो पता ही नहीं प्रॉफिट कितना मिलेगा, वो भी इन्वेस्ट भी अलग करना है। इनका विदाउट इन्वेस्ट 100% प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट है, नो लॉस टोटल गेन, वो वाला चक्कर है। तो इसीलिए अल्लाह ने वहां हिस्सा कम रखा है और आपको हिस्सा कम दिया है, और उनको ज्यादा रखा है, आपको कम दिया है। ये बात यहाँ तक हो गई। खरीदा भी जाता था औरत को, बेचा भी जाता था, ये चीजें भी थी। कुरान क्या कहता है, बहुत सारी बातें बताई, तकरीबन ये सब मैंने आपको बताई है कि वालिदैन भी ये बनते हैं, माँ बाप भी बनते हैं, उस एतबार से भी इनका बड़ा हक हो जाता है। तो माँ का हक अपनी जगह बढ़ जाता है, बाप का अपनी जगह बढ़ जाता है, फिर उसके लिए हक महर भी है जो उसको दिया जाता है। अच्छा ये भी मैंने बता दिया, then the other mother will not they support them from their means and say to the believing woman that ये बात हो गई, say to the believing men that they should lower their gaze, हो गया। Muslim women are slaves to their husband, inferior to them, women are forced to by their husband to cover। ये वो शराइत होती हैं जो इंसान को ना आमतौर पे हमारे यहाँ शादी करने से पहले ही तय कर लेनी चाहिए, जबकि मुसलमान होने की हैसियत से हमें इन शराइत पर पहले से अमल करना चाहिए। जैसे मर्द का है कि वो गुनाहों से बचे और अच्छी ईमानदारी वाली जिंदगी गुजारे, झूठ से बचे, दीनदार बन के जिंदगी गुजारे। खातून है वो पर्दा करके जिंदगी गुजारे, अपने रब को राजी करके जिंदगी गुजारे। ये बातें अगर आप शादी के बाद करेंगे कि मर्द काम करता है नहीं करता है, औरत जॉब कर सकती है नहीं कर सकती है,
اگر شادی کے بعد ہوں گی تو مسئلے مسائل کھڑے ہوں گے، اسی لیے یہ چیزیں پہلے ہی طے ہو جانی چاہیے، کوئی فائنل کر دے بندہ، تاکہ بعد میں کوئی بھی پریشانی نہ ہو۔ اکثر جھگڑے اور لڑائیاں انہی باتوں پر ہو رہی ہوتی ہیں کہ بعد میں وہ چینجنگ لائی جاتی ہے کہ بھائی اب تمہیں پردہ کرنا پڑے گا، یا اب تمہیں جاب چھوڑنی پڑے گی، اب تمہیں جاب کرنی پڑے گی۔ یہ سارے مسئلے مسائل کیا ہوتے ہیں؟ غلط ہوتے ہیں۔ شریعت نے اکثر عورت کو روکا ہے گھر کے اندر، لیکن مجبوری کی حالت ہو گئی کہ کوئی مرد ہے نہیں اس کے لیے کمانے والا، اس کے ساتھ ایسا اتفاق ہو گیا کہ والد بھی نہیں ہے، اس کے بھائی بھی نہیں ہے، یا ہے تو مدد ہی نہیں کرتے، اور اس کا شوہر بھی نہیں ہے، اس کے اولاد بیٹے بھی نہیں ہے، ایسا بہت کم کیسز میں ہوتا ہے۔ تو پھر شریعت اجازت دیتی ہے کہ عورت دن کی روشنی میں نکلے، دن کی روشنی میں واپس گھر آ جائے، اور شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے وہ اپنا کام کاج کر سکتی ہے، اس کو منع نہیں کیا گیا ہے۔ اچھا جی، یہ جو ہے اچھا اسپائچل ایسپیکٹ، اکنامک ایسپیکٹ، سوشل ایسپیکٹ، پولیٹیکل اینڈ لیگل ایسپیکٹ، اس کی زندگی کے اعتبار سے جو ہم موڑ دیکھتے ہیں وہ چاروں یہاں پر بتائے گئے، ذکر کیے گئے کہ دیکھو زندگی میں الگ الگ موڑ آتے ہیں، ہر اعتبار سے انسان کو ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اکنامکلی ہو یا سوشلی ہو یا پولیٹیکل اور لیگل وائز ہو۔ یہ میں نے خود نہیں سمجھا، تمہیں کیا سمجھا؟ آپ نہیں کہہ رہی ہو، بہرحال آپ نے اچھا پوائنٹ ریز کیا۔ یہ طرح میں آپ کو گروپ پہ مینشن کرتا ہوں، میں نے اس کو واقعی میں اس طرح بہت ساری جگہ بہت انہوں نے دیکھی ہے نا، ماشاء اللہ جتنا میں سمجھ رہا ہوں اتنا بھی آپ سمجھ لو کہ انشاءاللہ آپ کی جو کشتی ہے وہ پار لگ جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا بھائی، اصل میں بھی یہ چاہ رہا ہوں نا، اتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی چیز کو ہم اسکپ کر بھی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ اتنا ایشو نہیں ہے۔ مطلب آپ اس ذہن سے نہیں دیکھو کہ یار یہ والے تو انہوں نے سلائڈ آگے کر دی، یہ تو رہ گئی، اب اس میں کیا ہوگا، مڈ میں ہوا کچھ۔ اچھا بھائی، فیمیل ہیز اے رائٹ ٹو ایکسپٹ اور ریجیکٹ میرج پروپوزل، بھائی یہ اس کو حق حاصل ہے، اسلام شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ وہ کہہ سکتی ہے نکاح کے وقت میں بھائی ریجیکٹ ہے، میں نہیں کرنی چاہیے، مجھے نہیں کرنا اس بندے سے، مجھے شادی نہیں کرنی ہے، منع کر سکتی ہے، لیکن آخری ٹائم پہ منع کرنا ذرا غلط ہوتا ہے، پہلے سے ہی منع کر دو، پہلے سے ہی صاف صاف بتا دو والدہ کو یا والد کو، جیسے بھی اپنے انداز میں پیار محبت کے، سختی سے نہیں، کہ بھائی میں نہیں ہوں انٹرسٹڈ، یہ مجھے میرے حساب کتاب کا بندہ نہیں ہے، میں نہیں کرنا چاہتی شادی۔ ایسے مرد اگر ہے وہ کم ہی منع کرتے ہیں، لیکن اگر چلو اس کو بھی نہیں سمجھ آ رہا، کوئی وجہ ایسی ہے، اس نے بھی منع کر دیا بھائی مجھے نہیں کرنی ہے، یہاں پر یہ ڈراموں میں غلط دکھاتے ہیں کہ وہ ڈراموں میں منع کر رہا ہوتا ہے نا پاگل، ہر کنسنٹ ان اچھا یہ بات ہو گئی ویلیڈیٹی آف دا میرج کانٹریکٹ اکارڈنگ ٹو دا پروفٹ ٹیچنگ۔ نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے نا رشتے کو لے کے، شادی کو لے کر، ان کے مطابق کریں۔ وہ کیا ہے تعلیمات کے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک سیکنڈ، ہاں 4 وجوہات کی وجہ سے آدمی جو ہے نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا پہلی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ مال و دولت کے چکر میں شادی کرتا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نے یہ 4 وجوہات بتائی کہ انسان مال کی وجہ سے شادی کرے گا کہ بھائی یہ لڑکی بہت پیسے والی ہے، آٹومیٹیکلی میرے پاس پیسہ آ جائے گا، میں امیر ہو جاؤں گا، یا یہ مرد بہت پیسے والا ہے، لڑکی اس لالچ میں اس سے پیسے کی۔ ابھی ایک کیس میرے پاس آیا، وہ میں نے نکاح پڑھایا تھا، وہ لڑکی بھی اس نے اپنے باس سے ہی جو ہے وہ پیسے کے چکر میں اس کا اسٹینڈرڈ دیکھتے ہوئے، ورنہ کہتی ہے میں لڑکوں کو منہ ہی نہیں لگاتی تھی،
ये मेरे से जो है वो बहुत स्टैंडर्ड में आगे था, तो मैंने हर चीज में इसको अपने से आगे समझते गए। और वो बेचारी गरीब भी थी, लेकिन वो जब निकाह हो रहा था ना, तो उस लड़के ने मुझे एक अजीब सी बात कही थी। मुझे उस वक्त भी शक हो गया था कि ये रिश्ता थोड़ा सा टूट जाएगा, और वही हुआ। उसने कहा था कि मुफ्ती साहब को निकाहनामा तो जो है ना ऐसे वर्बली बना लिएगा, उनको दिखाने के लिए, रजिस्टर्ड नहीं करिएगा। कानूनन जो वेरीफाइड हो जाता है ना, आगे रिकॉर्ड में चला जाता है, तो वो ना करिएगा। मैंने उसको कहा क्यों भाई, क्या हुआ, तुम निकाह तो कर रहे हो, अरेंज मैरिज है? कहते नहीं, वो मुझे असल में, फिर उसने बात खोली कि मुझे पता नहीं है, पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तो फिर ऐसे ही झाड़ू फेर देंगे, निपटा देंगे। ये उसके अल्फाज थे। मैं उसी वक्त समझ गया था, अब लड़की वालों को चाहिए था ना उसके वालिद मेरे साथ बैठे हैं, बात करते हैं, तो मैं उनको बता देता ये बात, वही बात साफ हो जाती, वो बचा लेते। लेकिन उन्होंने कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। मैंने भी अल्लाह का नाम लेके दुआ करके कि अल्लाह करे चल जाए। अगरचे जाहिरन दिख रहा था कि नहीं चलेगा, और वही हुआ। तो उस लड़की ने फिर रास्ता करा और जो है उसने फारिग कर दिया। तो ये चीजें होती हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया है कि जब बराबरी नहीं होगी ना, ये जो सेकंड पॉइंट है वो यही है। कुफू आपने फरमाया बराबरी देखो हर चीज में। तो 4 चीजें जो मैं बता रहा हूं, अगर इस लालच में भी करेगा तो रिश्ता नहीं चलेगा कभी भी। आप लोग की भी अगर ये नियत है और आगे आपने रिश्ता करना है, तो अभी नियत सही कर दो, वरना रिश्ता टूट जाएगा। ये पक्की बात है। आपके नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं नहीं कह रहा, आपने फरमाया पैसे की लालच में जो कर रहा है, उसके दिमाग में है कि मैं बाहर चला जाऊंगा, मुझे घर मिल जाएगा, मुझे इसका पैसा इतना मिल जाएगा, ये रिश्ता नहीं चलेगा। दूसरा आपने फरमाया कि जो आदमी या औरत जात पात स्टैंडर्ड को ऊंचा करने के लिए कि इनकी कम्युनिटी बहुत अच्छी है, इनकी जात बहुत ऊंची है, तो मैं इस वजह से निकाह कर रहा हूं या कर रही हूं, तो आपने फरमाया ये सही नहीं है, ये गलत है नियत। तीसरे नंबर पे आपने फरमाया कि लव मैरिज, मोहब्बत के चक्कर में, चाहे वो लड़का लड़की को पसंद कर रहा है या लड़की लड़के को, और ये दोनों उस मोहब्बत के चक्कर में शादी करते हैं, तो मोहब्बत वाली मैं खुद देखा है कि 98% टूट जाती है शादी। मोहब्बत वाली 98% शादी अगर कर लें तो वो टूट जाती है, उसके अलावा तो 100% ही टूट जाती है शादी। 98% ये मसला है। 2% सिर्फ वो शादियां मोहब्बत वाली चलती हैं जो आप कभी किसी को देख लेंगे कि अच्छा यार आप बचपन के और मोहब्बत की शादी थी, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, वो ये कह दे कि हमारी मोहब्बत की थी वाकई। ऐसे 2% है सिर्फ, बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा केस। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इन तीनों चीजों से मना किया। मोहब्बत है, पैसे का चक्कर है, स्टैंडर्ड जात पात का मसला है, रहने दो अपनी जगह। तीनों नियतों को साफ कर दो कि नहीं अल्लाह मैं इस चक्कर में नहीं कर रहा, मैं अब आपकी रजा के चक्कर में कर रहा हूं। चौथी नियत आपने फरमाया, अबू दर्दा ऐसे हाथ मारा, कहा कि ये तू नियत करियो, मोबाइल बंद कर दो, मोबाइल बंद कर दो। आपने फरमाया ये नियत करना, वो क्या, दीनदारी। फरमाया कि दीनदार लड़के को ढूंढो, दीनदार लड़की को ढूंढो, ये दीनदारी जितनी भी तुम्हें नजर आ जाए ढूंढो उसके अंदर, कि भाई नमाजें भी पढ़ने वाला है नहीं है, बच्ची जो है वो नमाजें पढ़ने वाली है नहीं है, और कितना दीन पे अमल करते हैं। और यही चीज हमारे यहाँ नहीं देखी जाती, बाकी सब देखते हैं। मोहब्बत की शादी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम नहीं करार दिया। जो मैं तीनों चीजें मना कर रहा हूं ये हराम नहीं करार दी, आपने पसंद नहीं फरमाया। आपने फरमाया कि भाई मुझे नहीं पसंद है, अब आगे तुम्हारी मर्जी है। जब आपको पसंद नहीं है तो इसका मतलब उसमें जरूर बुराई है, अच्छाई नहीं है। तो अगर आपकी बेसिक नियत दीनदारी होगी, उसके बाद आपको मोहब्बत भी है, पैसे का भी थोड़ा सा चक्कर है, स्टैंडर्ड का भी मसला है, तो चल जाएगा। लेकिन अगर टॉप प्रायोरिटी वही तीनों चीजें हैं सिर्फ, और चौथी बात है ही नहीं, तो ये रिश्ता नहीं चलेगा, टूट जाते हैं। पक्की ठक्की बात है, हमसे अंगूठा लगवा लो, वो टूट जाता है, आप कितनी कोशिश कर लो नहीं टूटे, तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है, बेसुकूनी वाली जिंदगी। हमारे एक पड़ोसी पहले ऊपर रहता था, थोड़ा सा रहा चला गया, वो जब शोर घर में आता था तो चीजें टूटती थी, ऐसे लड़ाइयां होती थी, गुत्थम गुत्था, कभी वो दरवाजा खोल के नीचे भाग जाती थी, कभी वो भाग जाता था, अजीब जैसे जो है ना इंडिया पाकिस्तान लड़ रहा है, ऐसे लड़ाई होती थी।
اللہ بچائے بہن، سکون کے لیے آدمی شادی کرتا ہے، وہی ختم ہو جائے تو پھر کیا فائدہ؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ رائٹ ٹو ریٹین ہر فیملی نے اپنے ظاہر بچوں کا نام رکھنے کا حق رکھتی ہے عورت، الگ گھر کا حق رکھتی ہے کہ وہ مطالبہ کر لے۔ اسی طرح رائٹ ٹو ہر مہر، اپنے مہر مانگنے کا حق رکھتی ہے۔ سیٹسفائڈ ہر ہسبینڈ، دونوں سکون کا ذریعہ ہے۔ ہسبینڈ از ریسپانسبل فار دی مینٹیننس پروٹیکشن، اپنا جو ہے وہ اوور آل جتنا بھی لیڈرشپ ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ عورت کے ہاتھ میں دے گا تو مسئلہ ہوگا، گھر ٹوٹ جائے گا۔ جن گھروں کے بھی فیصلے عورتوں کے ہاتھ میں ہیں وہ گھر اکثر ٹوٹ جاتے ہیں، نہیں چلتے۔ اسی لیے فیصلے کا حق اللہ نے کس کو دی ہے؟ لیڈرشپ مرد کے ہاتھ میں ڈور دی ہے، اور جس ملک کی ڈور عورت کے ہاتھ چلی جائے اس کا تو ویسے ہی ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ رائٹ ٹو ڈائیورس ہر ہسبینڈ، یہ حق اس کو حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ رائٹ ٹو ڈائیورس ہر ہسبینڈ، یہ حق اس کو حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے۔ عورت کو کیا حق حاصل ہے؟ کہ وہ کھلا لے لے۔ اسی لیے جو عورتیں یہ کہتی ہیں کہ آپ مجھے طلاق دے دیں، وہ مذاق کر رہی ہوتی ہے۔ یہ مرد تو سمجھ جاتا ہے لیکن وہ زیادہ ہی سمجھ رہی ہوتی ہے، کیونکہ بھائی طلاق تو مرد اپنی طرف سے دیتا ہے، اس سے مانگ کے تھوڑی لی جاتی ہے۔ آپ اپنی طرف سے کھلا دیتی ہیں۔ عورت کو اللہ نے شریعت میں کھلا حاصل کرنے کا حق دیا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ سن لو جو تمہیں کہیں سے پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ ہماری بہت سے اس کے خلاف ہیں لوگ۔ بڑے بڑے علماء نے جو بتایا، ویڈیوز ڈل گئی، وہ ڈیلیٹ ہو گئی ختم۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی خواتین کھلا لیتی ہیں جا کر کورٹ سے نا، اور اس میں مرد کا عمل نقل نہیں ہوتا، تو ایسی خلا واقع نہیں ہوتی۔ شرعاً ایسی خلا واقع نہیں ہوتی ہے جو صرف جج یا قاضی دے دیتا ہے۔ خلا کی ڈگری جاری کر دی جاتی ہے، ہمارے یہاں قانوناً جاری ہو جاتی ہے ڈگری، اور عورت کو یہ حق قانوناً دے دیا جاتا ہے کہ آپ جائیں، عدت پوری کریں نہیں کریں، شادی کرنے آپ کی مرضی ہے۔ لیکن شرعاً قانوناً اسلامی قانون کے مطابق اس عورت کے اگر شوہر نے طلاق یا خلا کے پیپر پہ سائن نہیں کیا، یا زبان سے نہیں کہا، یا اس نے اپنے وکیل کے تھرو بھی نہیں بھیجا یہ پیغام، تو وہ خلا واقع نہیں ہوتی۔ بھلے وہ جج یا قاضی قانوناً دے دے تو وہ خلا شرعاً واقع نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے عورت پر عدت بھی نہیں آئی، اور عورت دوسری جگہ نکاح بھی نہیں کر سکتی۔ اگر وہ نکاح کرے گی تو وہ زنا ہو جائے گا، اور جو اولاد ہوگی وہ حلالی پیدا نہیں ہوگی۔ اسی لیے آگے زندگی بھر کے لیے یہ مسئلہ یاد رکھیں، اپنے دماغ میں رکھیں، اس پر تمام مدارس کا فتویٰ ہے کہ کیونکہ آپ کا نکاح جو ہے یہ ایک کیا ہے؟ کمٹمنٹ ہے، یہ ایک طرح کا کانٹریکٹ ہے، اور یہ کن دو لوگوں کے درمیان میں ہوا ہے؟ عورت اور مرد کے درمیان۔ اگر آپ نے نکاح قاضی سے کیا تھا تو لے لیں اس سے جا کے کھلا، اگر آپ نے نکاح اس سے کیا تھا تو۔ اگر آپ نے نکاح اس شوہر سے کیا ہے تو یہی شوہر آپ کو کھلا دے گا یا طلاق دے گا، یہ نہیں دے سکتا، کیونکہ آپ نے ان دو لوگوں نے آپس میں کانٹریکٹ کیا ہے، تو اس تیسرے کا تو کام ہی بیچ میں نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ شریعت کا سیدھا سیدھا اصول ہے، سیدھا سیدھا طریقہ ہے، اسی لیے اس پہ عمل کرنا چاہیے اور بچنا بھی چاہیے۔ بڑے معاشرے کے اندر گناہ جو ہے نا ان لوگوں نے پھیلا دیے الگ الگ غلط غلط قسم کے۔ بہرحال اللہ ہمیں بچائے۔ All of men, there is no hate that the first moment created by God is a creature of lesser worth than the first made. The Quran deals with the mere with perfect. چھوڑو اس چیز کو نہیں۔ ہاں اچھا بھائی، ہاں اگر دیکھیں یہ بات ایسی ہو جائے کہ ایک عورت کا شرعی حق بن گیا ہے کہ اس کو کھلا وہ لے سکتی ہے، اب شریعت بھی اجازت دیتی ہے کہ آپ کھلا لے لیں،
اور پھر مرد اس کو کھلا نہیں دیتا, نہ طلاق دیتا ہے نہ اس کی جان چھوڑتا ہے, تو یہ مسئلہ بھی حلق کی ہڈی بنتا ہے. اس کا آخری طریقہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی پہلے تو آپ پوری کوشش یہی کریں جس طرح آپ نے نکاح کے لیے کوشش کی تھی دونوں کے, اسی طرح سارے بڑوں کو جوڑ کر علیحدگی کے لیے کوشش کر لیں. لیکن میں تو بھائی اس کے حق میں ہوں کہ حد الامکان جو ہمارے شریعت کا طریقہ ہے نا کہ دونوں میں علیحدگی کرانے میں کبھی بھی نہیں پڑتا. کہتا ہوں بھائی اگر ایک کرنا ہے تو میں بیچ میں پڑھوں گا, اگر دونوں پارٹیاں ایک ہونا چاہتی ہیں میں پوری کوشش کروں گا بیچ میں پڑھ کے, لیکن اگر علیحدہ ہونا ہے تو ہمیں معذرت کرتا ہوں, میں بیچ میں نہیں پڑھ سکتا, کیونکہ میاں بیوی کا تعلق ایسا ہوتا ہے اس کو ہم توڑنے میں مدد نہیں کر سکتے. ہم جوڑنے میں مددگار ہو سکتے ہیں, توڑنے میں نہیں. تو بہرحال لیکن اگر ایسی صورت بن گئی بہت خطرناک کنڈیشن, اور پھر اب شوہر بھی کوئی صورت بیٹھ کر نہیں وہ دے رہا خدا یا طلاق, کوئی بھی کنڈیشن نہیں بن گئی, تو پھر آخری حل ہوتا ہے اس کا کہ پھر آپ مدد سے چلے جائیں, وہ آپ کو یہ اس کا حل کروا کے دے دیں گے. اس سے پہلے ایک حل ہوتا تھا لیکن وہ بھائی لوگ اڑ گئے سارے. سر ابھی بیچ میں دعوت پٹنے میں تو اپنے شوہر کو کاٹ دیا تھا, آپ نے کاٹ کے چیز بنا دی ہے. وہ بھی بیچاری کے ساتھ کچھ ہوا ہی ہوگا, ایسے تو نہیں اس نے بھی شوہر کے ساتھ ایسا کیا ہوگا, کچھ وہی ہوگا. زندگی جو عذاب بنا لیتے ہیں پھر ایسا بھی ہو جاتا ہے. اسی لیے زندگی کو اچھا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا بھائی نیکیوں کے اندر جو ہے نا, بعض صحابیات نے نبی علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ, جو مرد حضرات ہیں یہ تو جہاد پہ بھی چلے جاتے ہیں اور دیگر بڑی بڑی نیکیاں بھی کما لیتے ہیں, لیکن ہم خواتین تو گھر میں بیٹھی رہتی ہیں, تو ہمارے لیے اتنی نیکیاں کمانا تو ممکن نہیں ہے, تو ہم کیسے ان کے برابر نیکیاں کما سکتی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی تعلیمات سکھائی, سمجھائی. موبائل اندر رکھ دو اللہ کے بندے, کہ بھائی آپ تو اس کے لیے جانے کا بھی تو پورا انتظام کرتی ہیں. اب ایک اگر پورا گھر روزہ افطار کرنا ہے تو اس کی تیاری کون کر رہی ہے؟ خاتون ہی کر رہی ہے. تو وہ تو ان کا سارا اجر ثواب آٹومیٹیکلی پہلے ہی سب روزے داروں کا حاصل کر رہی ہے. ایسے جہاد پہ جانے والے ان کی تیاری کر کے دے رہی ہے, دین کے راستے میں جانے والے ان کی تیاری کر کے دے رہی ہے, تو اس کو تو زیادہ اجر ثواب حاصل مل رہا ہے, وہ حاصل ہو رہا ہے. تو وہ بھی بالکل ایکویلٹی آف ریوارڈ فار دیئر ڈیڈ, اپنی نیکیوں میں مردوں کے بالکل شانہ بشانہ ہے, یعنی کہ برابر ہے. دا رائٹ اینڈ ڈیوٹی ٹو آبٹین ایجوکیشن, اچھی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں, اور ان کے والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اچھی تعلیم ان کو دلا دیں شریف حدود کی اندر رہتے ہوئے. علماء کبھی بھی منع نہیں کرتے اچھی تعلیم حاصل کرنے سے خواتین کے متعلق, بلکہ وہ تو خود چاہتے ہیں کہ بھائی اچھا ہے کہ یہ خواتین ہر فیلڈ میں پڑھ لکھ کے آگے بڑھیں گی تو ہماری خواتین کو بھی ڈیل کریں گے پھر, اور خاتون کو ڈیل کرے گی. اگر نادرا میں جائے گی ایک مولوی صاحب کی بیوی وائف اپنا آئی ڈی کارڈ بنوانے, ادھر اگر مرد بیٹھا ہوگا اور لڑکی پڑھی لکھی نہیں ہے کہ اس کو پوسٹ ملی, تو اس میں تو ہونے کے لیے تکلیف ہے مولوی صاحب کے لیے. اور اگر لڑکی بیٹھی ہوگی تو وہ خوش ہوں گے کہ بھائی اچھے پردے کے اندر لڑکی نے تصویر کھینچ لی اور معاملہ ہو گیا. اسی طرح اگر میڈیکلی کوئی مسئلہ آئے گا تو مولوی صاحب کیا چاہیں گے کہ ان کی اہلیہ کو, بیوی کو ایک ڈاکٹرنی فیمیلی ڈیل کرے, کوئی مرد ڈیل کرے, وہ یہ نہیں چاہیں گے کبھی بھی. تو وہ تو تب ڈیل کرے گی نا جب وہ پڑھے لکھے گی, MBBS بنے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ تو ہر فیلڈ میں چاہتے ہیں. علماء کبھی بھی اس راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتے کہ کوئی خاتون کسی بھی قسم کی ایجوکیشن حاصل نہ کرے, کبھی بھی نہیں کہتے. ہاں دیکھیں یہ پوائنٹ ہے نا کہ کیا ہے, نہیں نا میں نے اس کے بعد ایک بات کہی تھی وہ شفٹ کر دیا آپ نے. وہ کیا بات میں نے کہی تھی کہ وہ ایک بات میں نے یہ کہی تھی ہاں جو اسکیپ ہو گئی کہ بھائی اگر کوئی مجبوری کی کنڈیشن ہے تو وہ کما بھی سکتی ہے. بتا دے گی نا وہ. اچھا وہ ایک پوائنٹ یہ اسکپ ہوا
کہ اگر وہ مجبوری کی کنڈیشن ہے تو یہ کنڈیشن مجبوری کی ہے کہ ایک عالم دین جو اپنی بیوی کو کیا کراتا ہے؟ پردہ کراتا ہے شرعی، وہ کبھی بھی نہیں یہ چاہے گا کہ کوئی مرد اس کی بیوی کا علاج کرے یا کوئی غیر مرد نامحرم اس کی بیوی کی تصویر کھینچے. مجبوری کی حالت ہے نا، مجبوری نہیں ہے چاہیے. تو اس مجبوری کے تحت چند عورتوں کو ڈاکٹر بھی بننا پڑے گا، ان کو اچھی ایجوکیشن بھی حاصل کرنی پڑے گی اور ان کو اجازت ہوگی پھر گھر سے نکل کے کام کرنے کی، لیکن شرعی حدود کے اندر رہتے ہیں. یہ شرط لازمی ہے، شرعی حدود کو توڑے بغیر. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ مجبوری کی حالت ہے، اس لیے اس کی اجازت مل جاتی ہے. The right to obtain provision from her father or brother until she gets married. جب تک شادی نہیں ہوئی تو اس کے والد اس کی دیکھ بھال خرچہ اٹھائیں گے اور اس کے بھائی اٹھائیں گے والد اگر چلے گئے تو. The right to have their own independent property. یہ بات صحیح ہے کہ وہ اپنی ملکیت کی پراپرٹی کی خود مالکن ہوگی، یہ اسلام شریعت نے اس کو حق دیا ہے. The right to provision from the husband for all her needs and more. جو بھی اس سے ظاہر ہے کیا مطلب ہوا؟ from the husband for all her needs and more. جب شادی ہو گئی تو اب اس کا شوہر ذمہ دار ہے تمام چیزوں کا، اس کے خرچے اٹھانے کا اور اس کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان سب کا. یہ دیکھیں وہ پوائنٹ آ گیا پہلا فرض کہ عورت جو ہے وہ مجبوری کی حالت میں پیسہ کمانے کے لیے نکل سکتی ہے لیکن شرعی حدود کا خیال رکھیں. the right to keep all her own money, the right to express their opinion. اپنی رائے کا اظہار کر سکتی ہے اپنے مردوں کے سامنے. اور بعض صورتوں میں خواتین بہت اچھی رائے دے دیتی ہیں. یہ بات میں آپ کو بتا دوں، آپ کو وہ بات دماغ میں کبھی نہیں آئے گی جو عورت کے دماغ میں ہوتی ہے. گھر کے معاملات کے اندر وہ آپ سے زیادہ ایکسپرٹ ہوتی ہے. ہماری بھی گھر والی ہے ماشاءاللہ، ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا اور وہ کیا کرتی ہے، وہ پوائنٹ دکھا دیتی ہے جو ہم دیکھ کے ہکا بکا رہ جاتے ہیں. اگرچہ ہم اس کو ایکسپریس نہیں ہونے دیتے، ہم اس کو ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ ہمیں ایک شوق لگا ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو نارمل سی بات ہے، مرد کی عادت ہے یہ. عورت تو کر دیتی ہے نا ظاہر، مرد نہیں کرتے. بھلے وہ اکا مکا رہ جائے، وہ کہے گا ہاں تو نارمل بات ہے. ٹھیک ہے بھائی، پتا تھا مجھے پہلے ہی. لیکن وہ پوائنٹ عورت ہی آپ کو بتا سکتی ہے گھریلو معاملات کے، کیونکہ وہ ہر وقت رہتی ہے، اس کی نظر ہر چیز پہ ہوتی ہے. آپ گھر میں ہر وقت نہیں رہتے، اس لیے آپ باہر کی باتیں زیادہ اچھی بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ ہر ایک کے منہ لگتے ہیں. لیکن عورت گھر کی بات زیادہ اچھے سے آپ کے مقابلے بتا سکتی ہے. یہی چیزیں ساری ان معاملات کے اندر ہے جو عورت کرتی ہے اور خود مرد کرتا ہے. تو جو آدمی جو معاملات کر رہا ہوتا ہے اس کا زیادہ نالج، زیادہ علم اس کو خود ہوتا ہے. تو اسی لیے ایسے واقعات ہوئے بھی نبی علیہ السلام کے وقت میں بھی. آپ کی بھی گھر والیوں نے آپ کو بہت ساری ایسی باتیں بتائیں. سب سے پہلے نبی علیہ السلام کو جو سہارا دینے والی تھی وہ کون تھی؟ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جبکہ نبی علیہ السلام اس میں کیا فرما رہے تھے کہ بھائی میں تو مر گیا، میں تو ہلاک ہو گیا، میں ختم. یہ آپ کے الفاظ تھے اس وقت. جب پہلی وحی جبرائیل نے دبوچ کے آپ کو سنائی نا اقرا والی، تو آپ کی یہ حالت ہو گئی تھی. حضرت خدیجہ وہ پہلی خاتون تھی اسلام کی کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کو سنبھالا، کمبل میں لپیٹ دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ کیسے مر سکتے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن بات ہے. بلکہ آپ کو تو بہت کوئی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے بات. حالانکہ مرد کیا کہہ رہا ہے، میں ابھی ذرا نبی سے ہٹ کے ایک مرد کی طرف سے یہ بات کر رہا ہوں. مرد کہہ رہا ہے بھائی میں تو ختم، سب ختم، میں مر گیا. عورت کہہ رہی ہے مرے نہیں، آپ کو اللہ نے بہت اوپر اٹھا لیا ہے، بہت آگے پہنچا دی ہے. تو سب سے پہلی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو سمیٹ لی ہیں، سنبھال لی ہیں اور حوصلہ دلا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں، اب پوائنٹ کی بات سنیں مزید. کہہ رہی ہے کہ میرے والد دادا ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو جانتے ہیں،
چند علماء میں سے وہ بچے ہوئے تھے، بہت بوڑھے ہیں لیکن ان کو بڑا اس کتاب کی نالج ہے اور وہ ضرور آپ کے بارے میں کچھ بتا دیں گے۔ نبی اسلام نے کہا مجھے لے چلو، لے گئی اور واقعی انہوں نے سب بتا دیا کہ آپ وہ آخری نبی ہیں جس کو اللہ نے بھیجنا تھا اور آپ کو اللہ نے اب وہی بھیج دی ہے، اب پورا کتاب آپ پر نازل ہوگی اور آپ کو مبارک ہو، کاش کہ میں بھی آپ کے دور کو دیکھ لیتا مزید۔ اور یہ ساری باتیں ہوئی تو یہ عورت نے پوائنٹ جوڑا، مرد نہیں جوڑ سکا۔ دا رائٹ ٹو، یہ بات ہو گئی، نیگوشیٹ میرج ٹرمز آفر ٹو وائف، دا رائٹ ٹو obtain divorce from her husband، دا رائٹ ٹو have custody to their children۔ بچوں کے متعلق کیا ہے مسئلہ شرعی اعتبار سے کہ اگر خدا نخواستہ میاں بیوی میں علیحدگی ہو گئی تو لڑکے کی 12 سال کی عمر اور لڑکی کی 9 سال کی عمر تک اگر ماں نے دوسری شادی نہیں کری تو شرعاً ماں کو یہ دونوں بچے اتنی عمر تک دے دیے جائیں گے کہ وہ ان کی پرورش کر لے۔ خرچہ بچوں کا صرف مرد دے گا، عورت کا نہیں دے گا کیونکہ وہ اب اس کے نکاح میں نہیں ہے۔ اور 9 سال بچی کی عمر کے بعد 12 سال لڑکے کی عمر کے بعد اس کے والد کو دونوں حوالے کر دیے جائیں گے تاکہ وہ ان کی آگے مزید پرورش کر لے اور ان کی شادیاں کروا دے۔ جو بھی خرچے ہیں وہ اٹھائے گا، سارا اس کے ذمہ ہو جائے گا۔ The Muslim woman is not forced to display herself to be accepted in the society۔ بالکل بھی اس بات کی اجازت نہیں۔ She is not a slave to the social trend۔ In reference to women, the Quran and the Hadith ہے نا have mandated various rules in regards to behavior and appearance۔ جو بھی اس کا ظاہر ہے اس پر جو قوانین شریعت لاگو کرتی ہے اس کا وہ خیال رکھے، باقی وہ کسی کے غلام نہیں ہے اور وہ ایک آزاد عورت ہے، معاشرے کے اندر خود مختاری کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار سکتی ہے، بس اس کو حدود سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے جو اللہ نے حدود بنائی ہے۔ ہر خوبصورت چیز کو اللہ نے خود چھپایا ہے اور اللہ دیدار بھی صرف اس عورت کو اپنا کرائیں گے جس نے اپنے آپ کو جتنا چھپایا ہوگا۔ اللہ اس کے سامنے اتنا کھل کے آ جائیں گے کہ یہ دیکھو میں ہوں اللہ اور میں نے تمہیں بنایا۔ اور جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ اللہ کا دیدار ہو جائے۔ جنت کو بنانے والے کا، انسان کو بنانے والے کا انسان کو دیدار حاصل ہو جائے، سب سے بڑی نعمت یہ ہے، کیونکہ جنت بھی انسان بھول جائے گا جب اللہ کو دیکھے گا نا تو وہ سب بھول جائے گا اور تب وہ اپنی اصلیت اس کو سمجھ آئے گی کہ دیکھو اس رب نے مجھے بنایا تھا جو سب سے پاورفل اور طاقتور ہے، آج وہ میرے سامنے ہے۔ تو اللہ اپنا آپ جن مسلمانوں کو بھی نہیں دکھائیں گے وہ اس وقت بھی بڑے بد نصیب رہیں گے کہ ان کو اللہ نے اپنا آپ نہیں دکھایا۔ تو ان میں وہ عورتیں بھی ہوں گی جو پردہ شرعی نہیں کرتی تھی، بہرحال اللہ ہمیں پردہ کرنے کی خواتین کو ہمارے خصوصاً، اور ہم مردوں کے بھی دل کا پردہ ہے، نگاہوں کا پردہ ہے، ہر چیز کا پردہ ہے، یہ اللہ ہمیں کرنے کی توفیق دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی اسی انسان کو حاصل ہوتا ہے جو ہر اعتبار سے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتا ہے۔ اگر کوئی آدمی صاف ستھرا نہیں رکھتا وہ نبی علیہ السلام کا دیدار بھی نہیں کر سکتا خواب میں، اس کے لیے بہت ناممکن ہے، مشکل ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ میں سے ہے ایسے کوئی جس کو جو ہے خواب میں نبی علیہ السلام کبھی نظر آئے ہوں گے تو صحیح، کوئی نہ کوئی تو ہوگا، نیک لوگ بھی ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا بھائی۔ تو آپ علیہ السلام خواب میں آتے ہیں نیک بندوں کے، جن کا تعلق جو اپنی نیکیوں کے اندر بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نیکیوں کو اور اچھا بنائیں، اپنی ان 2 کھڑکیوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، حفاظت سے ان کھڑکیوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں اور ان کو غلط جگہ پہ استعمال ہرگز نہیں ہونے دیتے، تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے ہمارے اللہ والے ایسے لوگ ہیں جن کو نبی علیہ السلام کا بہت مرتبہ دیدار ہوتا ہے اور جب وہ چاہتے ہیں دیدار ہو جاتا ہے ماشاءاللہ۔ تو ایسے نیک لوگ ابھی بھی اس دنیا میں علماء خصوصاً موجود ہیں، ہم بھی ان کو جانتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے بھی 3 مرتبہ اللہ نے یہ شرف دیا، اللہ کا شکر ہے، اور
میں ان میں ایک یونیک بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس سے پہلے ایک دو باتیں یہ بھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار جب بھی انسان کو ہوتا ہے تو وہ شیطان آ ہی نہیں سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل صورت میں شیطان نہیں آ سکتا. اگر آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے تو واقعی آپ نے انہیں کو خواب میں دیکھا ہے. وہ شیطان ہو نہیں سکتا، یعنی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں آئے اور کوئی آپ کو یہ کہہ دے کہ نہیں وہ شیطان تھا. یہ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام منع کر کے گئے، بتا کے گئے. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئیں گے تو وہ آپ ہی ہوں گے. تو ایک یونیک بات وہ یہ ہوتی تھی کہ وہ اس بندے کا نام لیتے ہیں، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کا نام لیتے ہیں اور اس کو بڑی پیار محبت سے جو ہے نا آپ پکار کے کہتے ہیں کہ جیسے میرا نام مثال کے طور پہ عمران ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ ارے عمران تم ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، یہ جملہ کہتے ہیں. اس کے اندر بڑی گہرائیاں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں کہ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے کا مطلب کہ اور قریب کیوں نہیں آتے، اور اچھے کام کیوں نہیں کرتے، اور اچھی نیکیوں میں آگے کیوں نہیں بڑھتے، اور زیادہ میرے سے محبت میں آگے کیوں نہیں بڑھتے، مطلب کہ روز آ جائے کرو. یہ ایک یونیک سینٹینس جو میں نے ان سے ہر دفعہ سنا، خود میں نے ان کو دیکھا ماشاءاللہ، اور الگ الگ جگہوں پر دیکھا. سب سے پہلے جو میں نے دیکھا تبلیغ کے راستے میں دیکھا. میں چلے پہ تھا تو ایک مدرسے میں گئے، اس مدرسے میں بڑی روحانیت تھی، بڑی برکت تھی. یعنی کہ نوجوان لڑکے اتنے باحیا تھے کہ وہ آ کے ہمارے سامنے، ہمیں انہوں نے چارپائی میں بٹھا دیا تو وہ آ کے ہمارے سامنے مٹی پہ ایسے بیٹھے ہیں یوں کر کے، ایسے مسکین ہے اور شریف آتے اور یوں کر کے اوپر بھی نہیں دیکھ رہے. ہم کیا پردہ کرتے ہوں گے جو میں نے حیا ادھر دیکھی. میں تو بالکل پہلے اتنے ہم ماشاءاللہ جوش میں گئے تھے اور طالب علم بھی تھے، یعنی کہ اس وقت میں عالم دین کا کورس پڑھ رہا تھا تو چھٹیوں میں چلے پہ گیا تھا. اور وہ اتنی حیا والا مدرسہ ماشاءاللہ، اتنی روحانیت تھی. وہاں ہم مدرسے میں تھکے ہارے پہنچے تھے، پیدل بھی بہت چلے تھے، سامان بھی بہت تھا. تو ہم وہاں پہ بس ظہر کی نماز سے پہلے تقریباً 1.5-2 گھنٹے پہلے پہنچے. ہم نے کہا آدھا 1 گھنٹہ لیٹ جاتے ہیں، بس لیٹے آنکھ لگی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا. وہ اتنا زبردست پہلا موقع تھا. ادھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایک دعا یاد کرائی، اور مجھے یاد ہے اچھی طرح. میرے ساتھ جو اور ساتھی تھے تو ایک بالکل ساتھ میں بستر بچھا کے تھوڑا فاصلے پہ وہ بھی لیٹے تھے، لیکن وہ کہہ رہے تھے مجھے نیند نہیں آئی. تو لیکن آپ نیند میں نا کچھ دعا پڑھ لیتے. وہ میں اتنا یعنی کہ زور سے پڑھ رہا تھا کہ وہ ان کو سنائی بھی دے دی تھی. تو ایک دعا انہوں نے مجھے یاد کرائی تھی. پھر اس کے بعد 2 دفعہ الحمدللہ اور بھی ہوا. تو یہ چیز ہوتی ہے، آپ جب گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور نیکیوں پر ڈالیں گے نا تو پھر آپ کو خود نظر آئے گا، آپ خود آگے بڑھیں گے، آپ کو سچائیاں دکھیں گی، آپ کو حق نظر آنا شروع ہو جائے گا. ویسے بہرحال میں نے آج تک کبھی ایسے بتایا نہیں، اس کلاس میں واحد میں نے یہ بات کر دی ہے. خیر اس کو اپنے تک ہی رکھو بھائی، زیادہ آگے جو ہے کوشش کرو نہ پھیلاؤ. یہ تقریباً دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورت چیزیں بنائی ہیں نا، ان کو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے چھپایا بھی ہے. اس کے اندر یہ خوبصورتی لے کر آتی ہے. جو چیز جتنی زیادہ چھپی ہوتی ہے اس کے اندر اتنی زیادہ خود بخود خوبصورتی بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی ایبلٹیز بڑھ جاتی ہیں، اس کے اندر اچھی صفات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ بھئی یہ پردے کے پیچھے یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، برائیاں ہیں. کوئی برائی نہیں ہے. پردہ خود ایک اچھائی ہے اور یہ انسان کو پیچھے سے اور خوبصورت بنا دیتا ہے، اور اچھا بنا دیتا ہے، اور زبردست بنا دیتا ہے. کیوں بناتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر تکلیف ہے. ہر وہ کام، ہر وہ چیز جس کے اندر تکلیف ہوگی آپ کو برداشت کرنی پڑے گی، وہ آپ کو ضرور اچھا بنائے گی. جب بھی آپ کو ایک لوہے کو زنگ ہٹانا ہے، لوہے کو تکلیف دینی پڑے گی، وہ تکلیف سے ہٹے گا. آپ کو اچھا بننا ہے، آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے گی. اچھائی میں بیٹھ کے آپ اچھے نہیں بن سکتے کہ اچھی چیزوں میں بیٹھے اچھے بن جائیں گے. ہر دھات جو ہے زمین کے اندر مختلف قسم اپنا لیتی ہے، لیکن ہیرا کیسے بنتا ہے؟
ساری تکلیفیں وہی پتھر اٹھانے کے بعد ہیرا بن جاتا ہے. ساری تکلیفیں اسے گزرنے کے بعد جو کامیاب ہو جاتا ہے پتھر وہ ہیرے میں کنورٹ ہو جاتا ہے. حالانکہ ہیرا بھی ایک پتھر ہی ہوتا ہے پہلے, ایک عام سا پتھر آپ ایسے ہی پھینک دیں, لیکن جب وہ زمین کے اندر ساری تکلیفیں جو موجود ہیں وہ برداشت کر جاتا ہے تو وہ ہیرے میں کنورٹ ہو جاتا ہے. یہی ساری تکلیفیں انسان, عورت خصوصاً اس پردے میں برداشت کرتی ہے کہ وہ اس میں گرمی بھی برداشت کرنی ہوتی ہے, اس میں لوگوں کی نظریں بھی, اس میں لوگوں کی نیتیں بھی, اور بیسیوں قسم کی باتیں بھی لوگوں کی برداشت کرتی ہے, تو پھر وہ ہیرا بن جاتی ہے. آخر میں اللہ اس کو اپنا دیدار کراتے ہیں, اس سے بڑا ہیرا کون ہوگا. پروٹیکٹ ہر آنر, ڈیفائن ہر فیملٹی, beauties in her inner and outer appearance, expresses her independence, she feels liberated. کھلے عام تو ہر چیز کیا بکتی ہے بھائی جو آپ کے بازار میں آپ کو پتہ ہے, اور باندی کو پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے. جو غلام ہوگی, جو آزاد ہوگی وہ کھل کے پردہ کرتی ہے. یہ اللہ کی خوبصورتی ہے, اور پردے کے اندر کیا ہے, کامیابی ہے. اگر آپ شادی کریں اور آپ کی بیوی بغیر پردے کی گھومتی ہے تو آپ سے بڑا جو ہے نا ڈیش وہ نہیں ہے, تو بغیر کی ہو گئی نا کھلی. عزت تو اسی چیز میں تھی کہ آپ اپنی عزت کراتے. جو لوگ ایسے ہیں نا, میں حیران ہوتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ خود گاڑی میں بیٹھے ہوئے اور بیوی کو بھیج دیا, وہ جا کے سودا خرید لیا. پاگل نہیں, وہ جا کے سبزی خرید لی ہے, وہ جا کے گوشت خرید رہی ہے, سامان وہ خرید رہی ہے. پاگل کے بچے, تم اترو, اس کو گاڑی میں بیٹھا ہوا چھوڑو. یہ چیزیں حرکتیں کبھی نہیں کرو. یہ آپ کا اسٹینڈرڈ بتاتی ہیں, مردانگی بتاتی ہیں کہ آپ نے کیا سیکھا ہے بچپن سے, آپ نے کیا کیا ہے. یہ غلط کام کبھی نہیں کرو, اچھے اچھے کام کرو. اللہ نے توفیق دے رہا. چلو اٹینڈنس کر لے رہے ہیں, جو ہوں گے تو ہوں گے نا پریزنٹ. ابھی تو ایسو کرنے کا موقع ہاتھ آ رہا ہے, موقع تو آ رہا ہے نا. اچھا منڈے کلاس, اچھا بھائی عبد الحسیب, عبد الکبیر, عبد الکبیر نہیں ہے, عبد الرافع تو تھا. عبد السلام, عبد السمی, عبد السمی نہیں ہے. اچھا یہ دونوں تھے. امناف زاہد, علیزہ اکبر. صحیح کریں گے لیکن پروسیس کے بعد جو آپ کو گروپ پہ بتائے نا. امان نیانی نہیں ہے. اچھا انس احمد, انس شیخ ہے گا. اچھا ایان جمیل نہیں ہے. بلال الحق, اچھا فواد محمد نہیں ہے. پروسیس کے بعد صحیح کریں گے. حمزہ علی, حمزہ جی کون ہے؟ حمزہ نسیم ایبسنٹ ہے. حمزہ نسیم ہے. حمزہ نثار, حمزہ نثار آپ ہیں تو بولو نا, دیکھ بھی رہے ہو ادھر, بول بھی نہیں رہے. حسان, یہ والے ہی ہو. حسان محمد سعید, حسان طاہر, حسن طاہر کون ہے؟ اچھا حسین علی اصغر, حسین علی اصغر. حذیفہ احمد. بھائی پیپر تھوڑا سا لیندی تھا, آپ لوگوں نے بہت شارٹ کر کے بھاگ گئے, صحیح کوشچن آنسر لکھے ہی نہیں. توحید تھوڑی پوچھا تھا, سوال جواب پوچھے تھے. محسن احمد صدیقی, مونس شہزاد, محمد عبیر, عبیر علی, محمد افسر, محمد انس. یہ والے انس ہو ہے, یہ نہیں ہو. انس بن جاوید کون ہے؟ آپ انس بن جاوید ہیں. اچھا عاطف بیگ, ایان خان, اذہان صدیقی. عاطف بیگ, ایان خان, اذہان صدیقی, دانیال خان, فیصل خان, حسن عاطف,
حسن عاطف نہیں ہے. محمد حاشر. اچھا. حسان بیماندی. حذیفہ. محمد حذیفہ فرسٹ والے ہو سیکنڈ دونوں ہیں. حذیفہ ندیم. حذیفہ ندیم. حسن بیماندی سو باتوں میں لگا ہوئے تھے نا. تو حذیفہ ندیم. حذیفہ شیخ. اچھا. کیف شکیل. معاذ رفیع. محب. نجید خان. نعمان خان. اچھا. راشد. محمد راشد. محمد طارق. محمد عمیر انصاری. عمیر انصاری. باتیں نہیں ختم ہو رہی نا تو کیسے بولو گے پھر. محمد عزیر. اچھا. ذریعہ خان. قادری. منیزہ قادری. اچھا جی. کون ہے؟ مزمل حسین شاہ. مزمل حسین شاہ. نتاشا سومرو. ندرت ازکا. اسامہ صدیقی. یہ تو تھے ٹھیک ہے. اوزان راہیل. اوزان راہیل. رافع احمد. سمیع اللہ. شاہ رخ رحمان. شاہزے ابراہیم. شریار. شانزے خالد. سید عمار احمد. عمار علی. عمار علی. محمد دانش. دانش رضوی. محمد حسان. سائم بن جاوید. شہروز حسین. شہروز حسین. سائم بن جاوید. شہروز. کدھر ہے حسان؟ یہ شیخ محمد حسان یہی والا ہے. سید محمد حسان. شہروز حسین. زید اختر. طاہا سیف الدین. طلحہ بہار. طلحہ حبیب. طلحہ حبیب. اچھا. عزیر خان. یمنا. ظہیر خان. جو فرسٹ ہاف میں ان کی میں لگا دی. بس ایک آخری بات کرنی ہے پھر چلے جانا. پھر رک جاؤ ذرا. اچھا جی. فضہ صلاح الدین. حافظ طلحہ اقبال. اسماعیل. اسماعیل نہیں ہے. حذیفہ ارشد. کہکشاں حسن. رہجبین طاہر. محمد علی صدیقی. اچھا. محمد صاحب. نعیمہ. اچھا. شیخ محمد حسن الرحمان. سید جواد رضا. جواد رضا نقوی کون ہے؟ محمد احمد رضا. سید محمد احمد رضا کون ہے؟ امیمہ. امیمہ کا ہے. وقار حیدر علی. اچھا بھائی فرسٹ سیکشن ہے. عبد الرافع فریدی. احمد مشتاق. عبد الرافع سیاہ تھا. اچھا پتا نہیں تھی وہ تو بول کر بھی گئے. ابھی بیٹھ جاؤ ذرا. ایک اناؤنسمنٹ نہیں ہے 2 منٹ دے دو. علیشور راجپوت. علی احمد صدیقی. بس ایک اناؤنسمنٹ ہے رک جاؤ. افضلہ خلیل. علیشور راجپوت. افضلہ خلیل. فضہ خیری. حماد اخلاق. حماد اخلاق. حسنین رضا. حذیفہ. کمل شہباز. کرن دلمیر. کون ہے کرن دلمیر؟ کرن ہے آپ ہے.
माहा जावेद, मानूर अजीज, मोहम्मद अहसन इब्राहिम, मोहम्मद अकमल, मोहम्मद सजाव, मोहम्मद अकमल, मोहम्मद अमान, फजील इकबाल, मोहम्मद हैदर, मोहम्मद खिजर, महद अहमद, मुनीब हसनैन, उवैस सलीम, शहीर अशरफ, अच्छा सैयद मोहम्मद फाकिर हातिम, मोहम्मद मुजम्मिल, सैयद शहजान अली। तो तुमने फाकिर हातिम पे क्यों लग गए? फाकिर हातिम कौन है? सैयद शहजान अली, सैयद मोहम्मद मुजम्मिल, सैयद जैद हैदर जैदी, वर्दा सलीम, जैनब मंसूर। चलो लास्ट सेक्शन है। अहमद है कहाँ है? मुबश्शिर हसन खान, मोहम्मद अयान खान। अच्छा भाई, बात ये है कि जो स्टूडेंट के देखिए असाइनमेंट 1 या 2 या क्विज 1 रह गया था, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2 या फिर क्विज रह गया था, सिर्फ वो स्टूडेंट्स आज रात 9 से 9:30 के दरमियान हम उनको एक न्यू अटेम्प्ट लास्ट चांस देंगे, आखिरी चांस होगा, एक नया अटेम्प्ट देंगे। उसमें असाइनमेंट 1 या असाइनमेंट 2 या क्विज 1 आपने अपलोड नहीं करना। मैं दोबारा कह रहा हूँ, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2 या क्विज 1 आपने अपलोड नहीं करना। जो आपको सवाल दिया जाएगा उसका जवाब देना है बस, वो इसकी जगह अल्टरनेट होगा, हम इसी के हिसाब से आपके वो नंबर देंगे। असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2 या क्विज आपने अपलोड नहीं करना। अब भी कोई अगर गलत अपलोड करेगा, क्योंकि एक ही चांस होगा बस, सेकंड चांस नहीं होगा, तो बहुत सोच समझ के आप लोग अपलोड कर दिएगा। पिछली क्लासों में जिन बच्चों ने भी गलत अपलोड किया उसको अंडा मिल चुका है, अब उनको कोई चांस नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। तो गलत फाइल अपलोड ना कीजिएगा, जो सवाल दिया जाएगा उसको पढ़िएगा, आधे घंटे के अंदर आराम से आप करके उसको सबमिट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अंडा दिए हुए देखे सर, तो आपको मौका दे दिया ना हमने। ये देखिए सर, ये देखिए 1 नंबर और ये 0 नंबर और ये भी सर हमने गलती से सर भी नया सवाल देंगे सर। वो क्या सवाल होगा? एमसीक्यूज होगा? वही तो सवाल उस वक्त ही वो अंडे से बाहर आएगा। अभी 8 थी, वो तो अभी के आज की 2 मिला के होंगी ना, आज की लगी है ना, तो 6 हो जाएंगी सर। अभी तो अभी की जो लगी है ना वो थोड़ी देर में अपडेट होके फिर वो कम होंगी ना। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Famous Scholar को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह।